डबल शाह कैसे गिरफ्तार किया और क्या हुआ था वो? डान अखबार में छोटी सी खबर आई थी। डबल शाह साहब अपने पीरो मुर्शिद जो कि वजीराबाद रेलवे स्टेशन के साथ जुगियां हैं वहाँ पे रहते हैं, उन जुगियों के ऊपर डबल शाह साहब ने हेलीकॉप्टर से बारिश करनी है नोटों की। उस पे हम लोग अलर्ट हुए कि ये क्या हुआ। जिन्होंने उसे गिरफ्तार करना था वो उससे अपने पैसे डबल करा रहे थे। लोगों ने डबल कराए, डबल करा के जब ले जाते थे रात को उनको तो नींद ही नहीं थी आती। फजर की अजान के बाद लोग इसके घर के बाहर लाइन लगा के खड़े हो गए। आज की डेट में ये हमारी एंट्री हो जाए, लोग जो आते थे लेने के लिए आया तो उसने कहा जी शाह जी मुझे 2 लाख की ये पर्ची चेंज कर दे, तो लोग फिर पर्चियां चेंज करवा। स्टेट बैंक में जो बैंकों में कैश फ्लो है कम हो रहा था, बैंकों की गाड़ियां जो हैं डबल शाह के घर जाके कैश कलेक्ट किया करती थी। पहले तो ये खुद गिनता था, बाद में सुना इसने तोलना शुरू कर दिया था। घर पे इसने मशीनें लगाई हुई और नोट्स काउंट करने वाली। कि एक दिन ऐसे हुआ कि एक बंदा आया, उसने 2 बोरियां नोटों की लेके आया। तो मैंने ना वो लड़के को कहा जा अंदर से ना तराजू लेके आओ, तोले तो 5 वाले नोट का जो भी उस वक्त वेट किया मेरे मुलाजिम तो वही लिख रहा था। तो उसने कहा कि जी इतना वेट है इसका। वो जो बंदा था इन्वेस्टर वो कहता है आधा स्टांक ऊपर है, इन्हें कहेंगे पूरा तोले, ये आधा स्टांक कह रहे तुम 1 पाव ऊपर लिख दो। ये ऐसा भी होता था, इसमें स्टूडेंट्स के लिए भी एक स्कीम निकाली थी कि आप मोटरसाइकिल ले लें फलां शोरूम से, 75 दिन के बाद मोटरसाइकिल आपकी हो जाएगी। ये उनसे पैसे नहीं था लेता। बाद में पता चला कि 300 के करीब एजेंट्स थे। छोटी कम इन्वेस्टमेंट्स जो लेके आएगा उसको मैं बाइक दूंगा, बहुत बड़ी लेके आएगा उसको प्राडो भी दोगे, सारी की सारी गाड़ियां पकड़ी गई। पाकिस्तान की तारीख में कई एक स्कैम हुए हैं, ऐसा ही एक स्कैम डबल शाह का भी था। डबल शाह को अरेस्ट करने वाले नैब ऑफिसर इस वक्त हमारे साथ पॉडकास्ट में मेहमान हैं। उनका नाम है सैयद हसनैन गिलानी, जिन्होंने डबल शाह को खुद अरेस्ट किया, उसके एसेट्स कॉन्फिस्केट करवाए। आज पॉडकास्ट में वो हमारे मेहमान हैं। मैं हूं आपका मेज़बान अदनान मलिक। हसनैन गिलानी साहब से जानते हैं कि उन्होंने डबल शाह को कैसे गिरफ्तार किया और क्या हुआ था, वो वाकया बताया मैंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच अदनान साहब। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट में आपको एक थोड़ी सी क्लैरिटी देना चाह रहा हूँ कि स्कैम का पीरियड 18 महीने नहीं है, और ना ही किसी इदारे ने या गवर्नमेंट ने या नैब ने इतना उसको टाइम दिया कि वो स्कैम करे। ये इसका पीरियड टोटल 6-7 मंथ्स का है। इसकी बैकग्राउंड ये है कि ये बेसिकली ही वाज अ स्कूल टीचर एट वजीराबाद, और ये मैथमेटिक्स के टीचर थे। इनका एक्चुअल नेम था सैयद सिबकुतुल हसन गिलानी। ये एजुकेशन डिपार्टमेंट से छुट्टी लेके दुबई में चले गए और वहाँ पे जाके इन्होंने एक स्कूल में पढ़ाना शुरू किया, एक प्राइवेट स्कूल जो पाकिस्तानी बच्चों को पढ़ाते थे, जिसमें वो स्कूल में वहाँ पे इनकी मुलाकात बलूचिस्तान के एक डिस्ट्रिक्ट ज़ोब है उसके एक टीचर से हुई, और वो टीचर के साथ इन्होंने जिस वक्त क्लासेस ख़त्म हो जाती थी तो शाम को मार्केट में चले जाते थे, कभी कहीं चले जाते थे। तो जो हमने इंटेरोगेशंस की तो उसके बाद पता चला, जो खुद डबल शाह ने हमें बताया कि वो कहते हैं कि मैंने ये जो ज़ोब के टीचर थे उनको एक दिन समंदर के किनारे हम दुबई में बैठे हुए थे और हम कश्ती की सैर के लिए जाने लगे थे। तो कहते हैं वहाँ पे मुझे मेरे एक दोस्त थे वज़ीराबाद के, वो भी स्कूल टीचर थे। उनका फ़ोन आया कि शाह जी आप हमें भी दुबई में बुला लें। तो ही सेड कि मैंने अपने जो दोस्त थे उनसे बात की कि मेरे दोस्त हैं वज़ीराबाद में टीचर हैं, तो ये भी आना चाह रहे हैं, तो कोई रास्ता निकालें, इनको भी हम यहाँ पे बुला लेते हैं दुबई में, मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं। तो वो जो ज़ोब के टीचर थे उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई इस तरह का वीज़े का अरेंजमेंट तो नहीं है, अलबत्ता उन्होंने इधर आके करना क्या है, पैसे ही कमाने हैं ना। तो पैसे कमाने का जो तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पे एक काम कर रहा हूँ मोबाइल कार्ड्स का, तो और मोबाइल कार्ड्स की जो पेमेंट्स होती हैं
وہ ایڈوانس ہم پرچیز کرتے ہیں اور کریڈٹ پہ اس کو آگے بیچتے ہیں، اور وہ جو کارڈز ہوتے ہیں اس میں سے جو پروفٹ مارجن ہے وہ ڈبل ہو جاتا ہے. تو ان کو بجائے اس کے کہ یہاں پہ بلائیں تو آپ ان سے پیسے منگوا لیں، تو وہاں پہ انویسٹمنٹ کر لیں. جب انویسٹمنٹ کر لیں گے تو اس کا پروفٹ ان کو مل جائے گا، اتنی تو سیلری نہیں ملنی جتنا پروفٹ مل جائے گا. تو لہٰذا کہتے ہیں کہ میں نے ان کو فون کیا نیکسٹ ڈے کہ آپ کو میں فی الحال تو نہیں بلا سکتا، آپ اس طرح کریں کہ آپ پیسے بھیج دیں. تو انہوں نے خیر پیسے نہیں بھیجے. کہتے میں نے 2-4 دن وہ جو ٹیچر تھے زوب والے ان کے ساتھ ساری ڈسکشنز کی، اور ڈسکشن کرنے کے بعد میں نے اپنی وائف کو کہا کہ آپ کے پاس جو پیسے تھوڑے بہت سیونگز ہیں وہ بھجوا دیں. تو جو فرسٹ انویسٹمنٹ زوب والے بندے کو دی گئی وہ ان کی وائف کے پیسے تھے. اس کے بعد پھر انہوں نے اپنی بیٹی کو فون کیا کچھ دنوں کے بعد کہ آپ کے پاس جو بھی سیونگ پڑی ہوئی ہے تھوڑی بہت جتنی بھی تھی وہ آپ بھجوا دیں. تو اس کے بعد ان کی بیٹی نے بھجوا دی پیسے، اور وہ بھی انہوں نے زوب والے اسی بندے کو دے دیے. گیلانی صاحب یہ کتنی اماؤنٹ کی انویسٹمنٹ تھی جو انہوں نے انیشلی ابتدا 2 میں لاکھ کی؟ روپیہ ان کی شاید وائف نے بھجوایا تھا، پھر کچھ 4 لاکھ روپیہ ان کی بیٹی نے بھجوایا تھا. پھر انہوں نے، ان کے ایک بھائی تھے وہ لاہور میں ہوتے تھے، پھر انہوں نے اپنے بھائی کو فون کیا، پھر ان کے بھائی نے پیسے بھجوائے، ایسے ہی کہ 3 لاکھ کے قریب. تو یہ چھوٹی چھوٹی 3 انویسٹمنٹس تھی جو انہوں نے زوب والے بندے کو دے دی. اس کے بعد وہ چھٹی وزیر آباد آ گئے جب چھٹیاں وہاں پہ اسکول بند ہوا. تو جب وزیر آباد آئے تو یہ اپنے دوستوں کے ساتھ گھوم پھر رہے تھے، تو اس زوب والے بندے نے دبئی سے ان کو فون کیا اور اس نے کہا جی کہ وہ جو شاہ صاحب آپ کے پہلے 2 لاکھ آئے تھے وہ ڈبل ہو گئے ہیں، اور میں نے گجرا والا فلاں منی چینجر کو بھجوا دیے ہیں 4 لاکھ روپیہ، آپ اس سے 4 لاکھ روپیہ کلیکٹ کر لیں. تو شاہ صاحب اپنے ان دوستوں کے ساتھ وہاں پہ گئے اس منی چینجر کے پاس، جی ٹی روڈ پہ اس کا آفس تھا. لیٹر ہم نے سارے ریکارڈ وہ بھی قبضے میں لیا حوالہ ہنڈی کے ذریعے. حوالہ ہنڈی کے ذریعے. جی. تو وہ پیسے جب ادھر آ گئے تو یہاں پہ وہ 4 لاکھ روپیہ شاہ صاحب لے کے آ گئے. اب وہ ان کے جو دوست 3 ساتھ تھے، ایک وہ بھی دوست تھا جو کہتا تھا کہ مجھے دبئی بلا لے، 2 اور دوست تھے، اور یہ سارے کے سارے اسکول ٹیچر تھے جو شاہ صاحب کے ساتھ یہاں پہ وزیر آباد پڑھاتے تھے. تو انہوں نے کہا، دیکھا کہ یہ تو 2 کا 4 واپس آ گئے اور بڑی جلدی آ گئے. تو اس کے بعد کچھ 2 دن گزرے تو اس کا پھر زوب والے کا فون آیا. اس نے کہا جی شاہ صاحب وہ جو اگلا 3 لاکھ آیا تھا وہ بھی ڈبل ہو گیا ہے اور میں نے بھیج دی ہے، تو وہ آپ کلیکٹ کر لیں. تو وہ شاہ جی اپنے انہی دوستوں کے ساتھ دوبارہ چلے گئے اور وہ 6 لاکھ روپیہ لے آئے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے 3-4 دن گزرے تو اس کی بھی ڈیٹ آ گئی جس کی جو آخری فگر 4 لاکھ کی جو گئی ہوئی تھی انویسٹمنٹ. تو اس کا پھر فون آ گیا کہ جی میں 4 لاکھ بھیجنے لگا ہوں. یہاں پہ اس نے پہلے دونوں تھوڑا سا آپ دیکھیے گا کہ کرائم کس طرح لوگ کمٹ کرتے ہیں، ٹریپ کس طرح کرتے ہیں، ٹریپ کس طرح کرتے ہیں، اس کو ہنی ٹریپ بھی کہہ سکتے ہنی ہیں. ٹریپ بھی کہہ سکتے ہیں. تو وہ جو پہلی 2 انویسٹمنٹس تھی وہ تو اس نے بھیج دی، لیکن جو تھرڈ والی تھی اس نے بھیجی نہیں ہے. اس نے فون کیا، اس نے کہا جی کہ وہ پیسے وہ بھی ڈبل ہو گئے ہیں آپ کے، میں بھجوا دوں، بھیجنے لگا ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں وہ ادھر ہی تم رکھو اور اس کو ری انویسٹ کر دو. تو یہ ہیومن سائیکی ہے کہ جب انہوں نے سوچا کہ یہ تو 4 کا 8 آ رہا ہے تو 8 کا یہ تو 16 ہونا ہے، تو میں کیوں واپس منگوا لوں. تو انہوں نے اس کو کہہ دیا کہ جی یہ آپ ادھر ہی رکھ لو. اور اس کے بعد یہ جب 10 دن کی چھٹیوں کے بعد واپس جانے لگے تو یہ ان کے ساتھ جو 3 دوست تھے انہوں نے پیسے اکٹھے کر کے ان کو دیے کہ یہ ہمارے بھی پیسے لے جائیں. اور یہ جو پیسے 2 کا 4 اور 3 کا 6 آیا تھا، یہ 10 لاکھ روپیہ بھی وہ ساتھ ہی واپس لے گئے اور جا کے دبئی چلے گئے. وہاں پہ جا کے کہتے ہیں کہ میں نے تھوڑا سا اسٹڈی کیا. ہی واز ویری شروڈ پرسن اینڈ ہی سیڈ کہ میں نے تھوڑا سا جب اسٹڈی کیا تو مجھے پتہ یہ چلا کہ یہ پریکٹیکلی کوئی کارڈز کا کام نہیں کر رہا، اس نے اور لوگوں سے بھی پیسے لیے ہوئے ہیں، اور لوگ جب پیسے ڈبل ہوتے ہیں تو وہ لیتے ہیں اور پھر اسی کو دے جاتے ہیں، اور سم ٹائمز لیتے ہی نہیں، اپنی پرچی ہی ڈبل کرا کے لے جاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جب مجھے تھوڑا سا وہاں پہ سارا آئیڈیا ہوا تو یہ جو میں پیسے لے کے گیا ہوا تھا یہ بھی میں نے نہ صرف اس کو نہ دیے بلکہ جو میرے 4 کا 8 ہوا تھا وہ بھی اس سے لے لیے اور پھر واپس آ گئے اور پھر یہ کام سٹارٹ کر دیا. یہ اس کی بیک گراؤنڈ ہے. تو پکڑا کیسے گیا آپ نے، اسے پکڑا کیسے تھا؟
دیکھیں اس میں جو انیشل ڈیز میں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وزیر آباد میں کیا ہو رہا ہے، اور نہ ہی کوئی اس طرح کی کوئی اخبار میں کوئی کسی قسم کا اشتہار آیا، نہ ہی کسی جو لوکل ادھر آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں لائک پولیس یا باقی ادارے، نہ ہی ان کی طرف سے کوئی ہمیں اطلاع تھی۔ اس میں 23 مارچ کو ایک اخبار میں، ڈان اخبار میں چھوٹی سی خبر آئی تھی، اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ڈبل شاہ صاحب اپنے پیر و مرشد جو کہ وزیر آباد ریلوے اسٹیشن کے ساتھ جھگیاں ہیں وہاں پہ رہتے، اور ان جھگیوں کے اوپر ڈبل شاہ صاحب نے ہیلی کاپٹر سے بارش کرنی ہے نوٹوں کی۔ تو اٹ واز ویری الارمنگ نیوز۔ تو اس پہ ہم لوگ الرٹ ہوئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، جہاں یہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے نوٹوں کی بارش ہونے لگی ہے، تو یہ پیسہ وائٹ کالر کرائم کا ہی ہو سکتا ہے، ادروائز جس کے پاس ذاتی کے پیسے ہوں وہ تو اس طرح کوئی نہیں بغیر کرتا کسی مقصد کے وہ بغیر کرتے کسی مقصد کے۔ جی تو وہ بیسیکلی وہ جو جرنلسٹ تھے وہ ان کا تعلق لالہ مرشد سے تھا، ڈان نیوز کے وہ رپورٹر تھے۔ یہ بیسیکلی ہی واز دا وسل بلوور۔ تو وہاں سے انہوں نے الرٹ کیا اور ڈفرینٹ اداروں کو، ہم لوگ بھی الرٹ ہوئے، تو وہاں سے پھر ہمیں پتہ چلا، پھر اس کے بعد ہم نے ورکنگ سٹارٹ کی۔ شاہ جی، اس وقت تو کافی بیوروکریٹس، پولیٹیشنز، پولیس افسران بھی، جب یہ افواہ پھیلی تھی کہ وہاں ایک بندہ ایسا ہے جو نوٹوں کو، جائیداد کو، گاڑیوں کو ڈبل کر کے دے رہا ہے، اور پھر اس کے سینکڑوں ایجنٹ بھی بن گئے تھے جو اس کے لیے کام کرتے تھے، تو پھر یہ کیسے اتنی دیر تک یہ معاملہ جو ہے وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں سے چھپا رہا؟ کیا یہی وجہ تھی کہ تمام لوگ اس میں جو تھے جنہوں نے اسے گرفتار کرنا تھا وہ اس سے مالی منفعت لے رہے تھے اور اپنے پیسے ڈبل کرا رہے تھے؟ اور پہلے سنا اس نے 15 دن میں ڈبل کر کے دیتا تھا، پھر اس نے 30 دن لگائے، پھر اس نے 90 ڈیز لگائے، 90 ڈیز کے بعد وہ ڈبل کرتا تھا، اور پولیس اور بیوروکریٹس کو وہ اب بھی 15 دن کے بعد ہی ان کی رقم ڈبل کر دیتا تھا۔ اس کی ایکچوئل سچویشن، ایکچوئل سٹوری یہ ہے کہ اس طرح کا جو پانجی اسکیمز ہوتی ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ پیرامڈ ٹائپ بنتا ہے اس میں، اور اسی اسکیم میں بھی ایسے ہی ہوا۔ انیشل ڈیز میں وہ اپنی پبلسٹی کے لیے اس نے 15 دن کا ٹائم رکھا کہ جی 15 دن کے بعد یہ پیسے ڈبل ہو جائیں گے، اور لوگوں نے ڈبل کرائے، اور ڈبل کرا کے جب لے جاتے تھے تو وہ پھر رات کو ان کو تو نیند ہی نہیں تھی آتی۔ مثلاً کسی نے 5 لاکھ دیا، اس کا 10 لاکھ ہو گیا، اور 10 لاکھ لے کے چلا گیا، تو اس کو تو رات ہم نے سارے چونکہ انٹرویوز کیے سارے فیکٹریز کے، ان کو ڈیورنگ انٹروگیشن ان کی بات چیت سنی، ان سے بات چیت کی اور ان کی کمپلینٹ سنی، تو وہ پتہ یہی چلا کہ جو پیسے ڈبل کر کے لے جاتا تھا اس کو رات نیند ہی نہیں تھی آتی۔ وہ کہتا تھا کہ یار یہ میرا جو ہے یہ تو 10 لاکھ کی بجائے یہ تو 20 لاکھ روپے ہے، تو مجھے تو میں نے تو غلطی کی ہے، میں 10 لاکھ روپے لے آیا ہوں۔ تو وہ پھر اگلے دن جا کے شاہ جی کو دے آتا تھا، نمبر 1۔ نمبر 2 پہ ود دی پیسج آف ٹائم جب انہوں نے اپنا پیریڈ انہینس کیا، تھوڑا سا لوگ سیٹسفائی ہو گئے کہ جی یہ کام میں پیسے ڈبل ہو کے مل رہے ہیں لوگوں کو، تو انہوں نے اپنا پیریڈ بڑھانا شروع کر دیا تاکہ جو پیسے آتے جائیں، لائک آج پیسے آئے ہیں تو مجھے 15 دن بعد نہ دینے پڑے، مجھے 30 ڈیز بعد دینے پڑے۔ 30 ڈیز کے بعد انہوں نے 60 ڈیز پہ چلے گئے، اس کے بعد وہ 90 ڈیز پہ چلے گئے، اور اب وہ جب ہم نے ان کو اریسٹ کیا تو وہ 90 ڈیز سے 120 ڈیز پہ سوئچ اوور کرنے والے تھے، اور کرنے کے بعد وہ بھاگنے والے تھے، چونکہ ہمارے پاس ساری انفارمیشنز آ رہی تھیں۔ ہم نے ڈیورنگ دی انٹروگیشن ان سے پوچھا کہ کیا کوئی ایسا ٹائم آیا ہے کہ جب آپ کے پاس پیسے ہوں ہی نہ واپس دینے کے لیے، اور کلائنٹ آ جائے، اور کلائنٹ آ جائے، تو پھر کیا کریں؟ کوئی ایسا موقع آیا ہے؟ تو ہی سیڈ کہ ایک دفعہ آیا تھا، اور اس کی انہوں نے پوری ہمیں سٹوری سنائی ڈیورنگ انٹروگیشن۔ ہی سیڈ کہ ڈیورنگ دی ویری انیشیل ڈیز، جو شروع کے اوائل ڈیز تھے، اس میں ایک کلائنٹ نے مجھے 15 لاکھ روپے دیا، تو وہ اس کا میں نے ڈبل کرنا تھا، تو میں نے جب
انیشیل ڈیز میں تو ان ڈائری میں لکھتے رہتے تھے کہ آج کیا حساب ہے، لیکن بعد میں تو جب کلائنٹس بہت زیادہ بڑھ گئے تو حساب رکھتے نہیں بینک تھے. والے ہی آیا کرتے تھے، بینک ہی. ہاں نہیں، وہ بینکس والی میں بتاتا ہوں آپ کو. اچھا تو وہ جو ہے کہتے ہیں کہ میں نے صبح اٹھ کے دیکھ لیتا تھا کہ آج میں نے کتنے پیسے دینے ہیں. تو کہتے ہیں میں نے دیکھا تو اس دن میں نے وہ پیسے دینے تھے جتنے میرے پاس تھے ہی اتنے پیسے، 30 لاکھ. 30 لاکھ روپیہ. جی. اور اس دن کلیکشن ہی 30 لاکھ کی ہوئی. اور میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی شروع کی کہ یہ 30 لاکھ والا لینے نہ آئے. تو کہتے ہیں میں نے نماز پڑھی، میں نے بڑی دعا مانگی، اور لیکن وہ بندہ عصر کے ٹائم پہ پیسے لینے کے لیے آ گیا. کہتے ہیں میں نے اس کو دے دیے پیسے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی پیسے نہیں تھے کہ اگلے دن اگر میرے کیا پاس انویسٹ کروں گا پیسے اس میں؟ آئے نہیں آتے تو اگر لینے والے آ گئے تو میرے پاس تو واپس دینے کے لیے پیسے ہیں ہی نہیں، تو میں واپس کیا کروں گا. تو انہوں نے کہتے ہیں کہ میں نے 30 لاکھ اس کو دے دیے، اور اس نے 30 لاکھ روپیہ جیب میں ڈالا، اور کہتے ہیں میں فوری طور پہ چھت پہ چڑھ گیا. اور چھت پہ چڑھ گئے تو میں نے چھت سے دیکھنا شروع کیا گلی جاتی ہوئی میں، گاڑی کو دیکھنا گلی شروع کر موٹر دیا. سائیکل پہ وہ بندہ آیا تھا. تو میں دیکھ رہا تھا کہ یہ بندہ واپس جاتا ہے یا نہیں جاتا، آ جاتا ہے. تو کہتے ہیں میں چھت پہ چلا گیا، ساتھ ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگوں گی یا اللہ یہ واپس آ جائے. تو کہتے ہیں کہ وہ بندہ چلا گیا اور وہ 30 لاکھ لے گیا. اور اس رات میرے پاس کوئی پیسے نہیں تھے، اور میں بڑا ڈر رہا تھا کہ صبح 9 بجے اگر کوئی لینے آ گیا فرسٹ ٹائم تو پھر میں کیا کروں گا، کیا یہ اسکیم جو ہے یہ تو اوپن ہو جائے گا، صحیح. تو میرا اسکیم یہاں پہ ختم ہو جائے گا. تو کہتے رات وہ ایسی رات تھی جب مجھے پوری رات نیند نہیں آئی، اور میں سوئی نہیں ہوں ساری رات. کہتے ہیں میں نے جا کے گزاری فجر کی. ایسا ہی ہوا ہوگا، نہ لینے والے کو پیسے کو، جس نے پیسے لیے نہ اس کو نیند آئی، نہ دینے والے کو ہاں نیند آئی ایسے ہی کہ ہوگا، کیا ہوگا. ہاں جی ایسے ہی ہوگا. جی. ہم نے جو لے کے گیا تھا اس کو تو انٹرویو نہیں کیا، لیکن انہوں نے یہی کہا کہ مجھے ساری رات نیند نہیں آئی اور میں جاگتا رہا. فجر کی اذانیں ہو گئی. کہتے میں نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے پھر اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ کوئی اب لینے والا نہ آئے، کوئی دینے والا ہی آئے. تو کہتے میں بس صبح صبح ناشتہ کر رہا تھا اور بیل ہوئی، اور جب بیل ہوئی تو کہتے ہیں میں فوراً باہر گیا ڈرتا ہوا کہ کوئی لینے والا اگر آ گیا تو میں آج پھنس جاؤں گا. تو کہتے ہیں جب باہر گیا تو وہی بندہ جو رات کو 30 لاکھ لے گیا تھا وہی کھڑا تھا. کہتے میں جو ہی اس کو دیکھا تو مجھے بڑا سکون ملا. میں نے کہا لو جی یہ واپس آ گیا، یہ لینے والا نہیں ہے، یہ واپس دینے آیا. کہتے میں نے اس کا ڈرائنگ روم جس کو وہ بیٹھک بولتے تھے، کہتے میں نے بیٹھک کا دروازہ کھولا تو اس کو میں نے اندر بٹھایا. تو اس نے وہ 30 لاکھ روپے کے ساتھ 10 لاکھ روپیہ اور لے آیا کہیں سے اکٹھے کر کے ری انویسٹ کرنے. تو کہتے ہیں وہ 40 لاکھ روپیہ مجھے دے گیا. تو انہوں نے کہا کہ شاہ جی مجھے نا اس کی پرچی آپ دے دیں. تو وہ کہتے ہیں 40 لاکھ. کہتے ہیں اس کے بعد پھر جتنی دیر آپ نے ہمیں پکڑا نہیں ہے اس کے بعد کبھی بھی کوئی بھی ایسا دن نہیں آیا کہ میرے پاس پیسے نہ ہوں واپس کرنے کے لیے. کیونکہ لوگ جو آتے تھے وہ موسٹلی پھر یہ ٹائم آ گیا تھا کہ جس نے لاکھ دیا اس نے لینے کے لیے آیا تو اس نے کہا جی شاہ جی مجھے 2 لاکھ کی یہ پرچی چینج کر دیں. تو لوگ پھر پرچیاں چینج کرواتے تھے. یہ اس طرح کے. گڈ. شاہ جی جب آپ نے اس کو وزیر آباد سے پکڑا تھا، کہاں سے پکڑا تھا، وہ ذرا ہمیں واقعہ بتائیے گا کہ جب آپ اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے، ریکی کر رہے تھے اور وہ بار بار نکل جاتا تھا چکمہ دے کے. جی ایکچولی ڈیورنگ دی انیشیل ڈیز ہمارے جو ڈائریکٹر جنرل تھے جنرل قاسم قریشی صاحب، ڈیورنگ دی ویری انیشیل ڈیز جب ہم نے ان کو بریف کیا تو وہ اس چیز کی اجازت نہیں دے رہے تھے کہ اس کو اریسٹ کر لیا جائے. جب میں نے سب سے پہلے ان کو بتایا تو انہوں نے مجھے یہی کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی ایسا کام کر رہا ہو جس سے پیسے ڈبل ہو رہے ہوں، تو یہ نہ ہو کہ کام میں ہم اس کا مداخلت کر کے کام روک دیں، تو تھوڑا سا اس کو نا اسٹڈی کرتے ہیں. لہٰذا پھر اس کو ہم نے اسٹڈی کرنا سٹارٹ کیا، اور اس وقت تک وہ 23 مارچ والی خبر نہیں آئی تھی. انیشلی ہمیں سورسز سے تھوڑا سی انفارمیشن آئی تھی تو آئی بریف دا ڈی جی. کیونکہ کمپلیننٹ بھی کوئی نہیں آیا تھا نا اس وقت تک تو آپ کے پاس. انیشل ڈیز میں تو کوئی نہیں تھا کمپلیننٹ. جب جس وقت ہم ریکی شیکی کر رہے تھے تو اس وقت تو
سورس سے ڈفرینٹ سورسز سے انفارمیشن آنی جب اسٹارٹ ہوئی، پھر 23 مارچ میں اخبار میں خبر آئی، تو زیادہ جب ہم لوگ الرٹ ہوئے تو سب سے پہلے پھر ہم نے اس کا سرویلنس اسٹارٹ کی. تو ہماری ایک ٹیم گئی، تو اس ٹیم نے جا کے دیکھا کہ اس طرح کا ٹائم آ گیا ہوا تھا کہ اس ٹیم نے ہمیں بتایا کہ صبح کے ٹائم پہ فجر کی اذان کے بعد لوگ اس کے گھر کے باہر لائن لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آج کی ڈیٹ میں یہ ہماری انٹری ہو جائے صحیح اور ہم انویسٹ کر دیں، آج کی ڈیٹ میں پرچی باندھ جائے. کیونکہ اس کے بعد پھر اس نے ود دی پیسج آف ٹائم جو اپنا موڈ چینج کیا تھا، وہ یہ کیا تھا کہ جب جس طرح سے اس نے ٹائم انکریز کر دیا 15 دن سے 90 ڈیز پہ لے گیا، اس کے ساتھ ساتھ اس نے ایک دوسرا طریقہ یہ چینج کیا کہ اس نے جو انویسٹمنٹ دینے والے آتے تھے ان کا ٹائم رکھا کہ جی صبح سے 9 بجے سے لے کے 3 بجے تک انویسٹر آئے گا جس نے پیسے دینے ہیں یا ری انویسٹ کرنے ہیں، اور جس نے واپس لے کے جانے ہیں وہ 3 سے 5 کے درمیان وہ لوگ آئیں گے. تو اس سے بھی اندازہ لگائیں کہ یہ وائٹ کالر کرائم کس طرح کمٹ ہوتا ہے کہ اس کو بھی آئیڈیا تھا. میں اس کی سمپل اگزامپل دیتا ہوں کہ جس وقت آپ کبھی موٹر وے پہ جائیں تو ویکینڈ کے اوپر ٹریفک لاہور سے باہر جا رہی ہوتی ہے، تو اس وقت موٹر وے کے ایگزٹ گیٹس جو ہے نا وہ زیادہ کھول دیے جاتے ہیں، اور انٹری سائڈ پہ 2-3 رکھے جاتے ہیں. اگر 10 ہے نا لاہور والے پہ تو 8 پہ صرف ایگزٹ ٹریفک پولیس دے رہی ہوتی ہے تاکہ رش کام ہو، کیونکہ ادھر سے فلو زیادہ ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے جب اس نے دیکھا کہ ان فلو زیادہ ہے آؤٹ فلو سے، تو اس نے بھی ٹائمنگز اس طرح کی سیٹ کر دی کہ صبح 9 سے ٹو 3 o'clock 3 PM یہ لوگ ایسے ہوں گے جو آ کے جمع کرائیں گے یا جن نے پرچی چینج کرنی ہے. موسٹلی لوگ پھر پرچی چینج کرتے تھے، اور 3 سے 5 وہ لوگ آئے جو کہ پیسے واپس لے کے جائیں. تو صبح کے ٹائم اس کے پاس اتنا کیش آ جاتا تھا کہ سیکنڈ ٹائم اگر کوئی لینے بھی آتے تھے تو وہ آرام سے دے دیتا تھا ان کو. جی میرا سوال پھر وہی ہے کہ آپ نے اس کو گرفتار کیسے کیا؟ جی اچھا، اس کے بعد جس وقت ہم نے اس کے اوپر سرویلنس اسٹارٹ کی تو فائنلی جب یہ چیز ڈیسائیڈ ہو گئی کہ یہ انلیگل پیرلل بینکنگ کر رہے ہیں، جو پاکستان کے قوانین میں بینکنگ سسٹم ہے، آپ اس کے انلیگل پیرلل بینکنگ انلیگل ہے پاکستان میں. ٹھیک ہے، جب یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ یہ انلیگل پیرلل بینکنگ کر رہے ہیں اور چیٹنگ پبلک ایٹ لارج کر رہا ہے، جب یہ سارا کلیئر ہو گیا تو اس کے بعد پھر اس کا اریسٹ کا ڈیسیژن ہو گیا کہ جی اس کو ہمیں گرفتار کر لینا چاہیے. اور اریسٹ وارنٹ ڈائریکٹر جنرل نے سائن کرنے ہوتے ہیں. تو وین ہی واز کنونسڈ دی دین ڈائریکٹر جنرل قاسم قریشی، وین ہی واز کنونسڈ کہ یہ کرائم کمٹ ہو گیا ہے، اور پھر ہمیں کچھ اس طرح کی انفارمیشن آئی کہ یہ اپنے کسی قریبی دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے باہر جو والے بندے کے ساتھ اس کی کمیونیکیشن چل رہی تھی، اور اس کو پھر پیسے باہر بھجوا بھی رہا تھا، اور باہر بھی اس نے کچھ کافی زیادہ پیسہ بھیجا. وہاں بھی اس نے کوئی 4-5 ہوٹلس جو تھے وہ لیز پہ لیے تھے، خریدے نہیں تھے، لیز پہ لیے تھے، اور ان کی لیز کی پیمنٹس دے رہا تھا. یہ تو پیسہ فلش آؤٹ بھی کرتا جا رہا تھا. جب یہ اس طرح کی ایویڈنس سامنے آئی کہ جی پیسہ تو فلش آؤٹ ہو رہا ہے، باہر بھجوا رہا ہے، وہ تو انلیگل تھا نا، دیٹ واز آل انلیگل. حوالہ ہنڈی بھی لیگل ہے، اور منی لانڈرنگ ہو رہی تھی، منی لانڈرنگ بھی لیگل تھی، حوالہ ہنڈی بھی لیگل ہے. دوسرا شاید جی اسٹیٹ بینک نے بھی تو ایک لگایا تھا، اس پہ چیک رکھا تھا کہ چونکہ اسٹیٹ بینک نے جو بینکوں میں کیش فلو ہے وہ ان کا کام ہو رہا تھا، اور بینکوں کی گاڑیاں جو ہیں وہ رات کو ڈبل شاہ کے گھر جا کے نظام آباد جو وزیر آباد کے قریب اس کا علاقہ ہے وہاں سے جا کے کیش کلیکٹ کیا کرتی تھیں. پہل تو یہ خود گنتا تھا، بعد میں سنا اس نے تولنا شروع کر دیا تھا کہ کیش کس طرح تولے گا اور زیورات کس طرح تولے گا، اور اس طرح کا. یہ کیا سلسلہ تھا؟ یہ بیسیکلی یہ تھا کہ جو کیش تولنے والی ایک سٹوری چلتی ہے نا، وہ انٹروگیشن کے دوران صرف ایک پریسیڈنٹس ایسی ہے کہ کیش تولنے والی جس پہ بات ہوئی، اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ڈیورنگ انٹروگیشن اس نے ہمیں بتایا، کیونکہ ہم نے بھی جب ہیئر سے پہ بہت زیادہ سٹوریز
ہمارے تک بھی پہنچ رہی تھی کہ اس طرح ہو گیا اس طرح ہو گیا. جب ہم نے اس کو انیشلی اریسٹ کر لیا تو لوگ آ رہے تھے, ہم لوگ انٹرویوز کر رہے تھے, پتہ چلے کہ کس طریقے سے یہ اسکیم ہوا. تو ہمیں بھی ہمارے تک بھی یہ اسٹوری پہنچی کہ جی یہ تول کے پیسوں کی لین دین ہو رہا ہے. تو پھر ہم نے اس کو اسپیسیفکلی ان کویسچنس پہ انٹروگیٹ کیا. تو اس نے کہا کہ ایک دن رات بج گیا لیٹ نائٹ تک, گھر پہ اس نے مشینیں لگائی ہوئی تھی نوٹ کیلکولیٹ کرنے والی. صحیح. اچھا وہ نوٹس کاؤنٹ کرنے والی, کاؤنٹر جتنے بھی کیش آ رہا جی تھا صحیح. ان کو کاؤنٹ کرنے کے لیے مشینس لگی ہوئی تھی. تو ہی سیٹ کہ ایک دن ایسے ہوا کہ ایک بندہ آیا, اس نے 2 بوریاں نوٹوں کی لے کے آیا اور اس نے مجھے کہا کہ جی شاہ صاحب یہ میں پیسے لے کے آیا ہوں. تو کہتا ہے کہ میں نے اپنے اسٹاف کو کہا کہ یہ گنو. گن لو, تو اس مشینوں میں ڈالو اور گن لو. تو کہتا ہے جی میرے اسٹاف نے کہا کہ شاہ جی آج ہم تھک گئے ہیں, اس سے کہیں کہ چلا جائے پیسے اٹھا کے لے جائے اور کل دوبارہ آ جائے. تو کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ یار تم لے جاؤ پیسے تو کل آ جانا. اب لوگوں کی اس سے اندازہ لگائیں کہ اس کے ساتھ کتنی سیٹسفیکشن تھی. اس بندے نے ان کی کہتا ہے میری منتیں شروع کر دی کہ نہیں جی مہربانی کر کے آج ہی یہ پیسے لے لیں, میں بڑی دور سے شاہ جی آیا ہوں, تو آج کے ڈیٹ میں مجھے پرچی مادے گن لیں. کہتے ہیں میں نے نا وہ لڑکے کو کہا جا اندر سے نا وہ ترازو لے کے آؤ. تو کہتے وہ ترازو آ گیا. تو اس سے میں نے لڑکوں کو آگے نوٹ نہ علیحدہ علیحدہ کر دو, جو 10 100 روپے علیحدہ کر دو, 50 علیحدہ کر دو, 500 1000 علیحدہ علیحدہ کر دو. وہ بائفرکیٹ کر دیے نوٹس. اور اس کے بعد کہتا ہے میں نے کہا جی تول لو. تو کہتا ہے کہ جی اس نے تولے تو 5 والے نوٹ کا جو بھی اس وقت ویٹ کیا میرے ملازم نے یا امپلائی نے تو وہی لکھ رہا تھا. تو وہ اونچا اونچا بول رہا تھا. تو اس نے کہا کہ جی اتنا ویٹ ہے اس کا. تو میں نے پرچی کہتا ہے اس کے مطابق اس کو دینی تھی. تو وہ جو بندہ تھا انویسٹر وہ کہتا ہے نہیں شاہ جی یہ نا آدھا ٹانک اوپر ہے زیادہ ہے, تو انہیں کہیں کہ پورا تول لیں. تو کہتا ہے میں نے ان کو کہا, میں نے کہا کہ چلو یہ آدھا ٹانک ہے تم 1 پاؤ اوپر لکھ دو. تو کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یہ پیسے تو اس نے لے کے نہیں جانے, اس نے میرے پاس ہی چھوڑنے ہیں. تو کہتا ہے میں نے اس کو 1 پاؤ اضافی لکھ کے دے دیا اور پرچی اس کی دے دی. لیٹر آن وہ بھی آیا جب اپنے ٹائم پہ, تو اس نے بھی پرچی ہی چینج کی کہ جی میری پرچی. پوسٹی لوگ پھر ایسے ہی کرتے تھے کہ جس نے لاکھ دیا تھا وہ آیا 90 دن بعد, اس نے کہا جی یہ پرچی لاکھ والی رکھ لیں اور مجھے 2 لاکھ کی پرچی دے دیں. اور 2 لاکھ والی پھر لے کے آیا, اس نے کہا جی 2 لاکھ کی پرچی رکھ لیں. جی ایسا بھی ہوتا تھا, اس نے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ایک اسکیم نکالی تھی کہ آپ موٹر سائیکل لے لیں فلاں شو روم سے اور 75 دن کے بعد آپ کو جو ہے موٹر سائیکل آپ کی ہو جائے گی, آپ اتنے پیسے ڈاؤن پیمنٹ ان کو دے دیں. اچھا نہیں جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس میں یہ بات بہت زیادہ پھیل گئی تھی. جی اچھا میں گزارش کرتا ہوں, اس طرح کی کوئی اسکیم نہیں تھی قطعی طور پہ. یہ موٹر سائیکل والا اسکیم بعد میں ہوا تھا جو کہ فیصل آباد میں ہوا تھا. نہیں وہ تو الگ اسکیم تھا, اس میں اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. ایک گجرانوالہ کا موٹر ہاؤس بھی تھا, وہاں سے گاڑیاں بھی یہ دیتا رہا. وہ جی میں بتاتا ہوں, وہ یہ جو موٹر سائیکل والی آپ بات کر رہے ہیں یا جو گاڑیوں والی بات کر رہے ہیں, یہ ان سے پیسے نہیں تھا لیتا. بیسیکلی لیٹر آن وی کیم ٹو نو کہ اس کے بہت زیادہ ایجنٹس ہیں. انیشیل ڈیز میں ہمیں نہیں تھا آئیڈیا کہ اس کے, تو بعد میں پتہ چلا کہ 300 کے قریب ایجنٹس تھے جو اس کے لیے کام کرتے تھے. ان کو گاڑیاں, وہ بیسیکلی ان کو جو چھوٹی کم انویسٹمنٹ اس نے ایک فگر رکھی ہوئی تھی کہ اتنا انویسٹمنٹ جو لے کے آئے گا تو اس کو میں بائک دوں گا, اور جو بڑی انویسٹمنٹ کروڑوں روپے کی لے کے آئے گا اس کو میں سوزوکی دوں گا, اور جو بہت بڑی لے کے آئے گا اس کو پراڈو بھی دوں گا. پراڈو بھی دیتا رہا ہے اس نے دی, لیکن ساری کی ساری گاڑیاں پکڑی گئی تھی, کوئی بھی گاڑی ہم نے نہیں چھوڑی چونکہ وہ ساری گاڑیوں کا ریکارڈ ہمیں مل گیا. تو وہ گاڑیاں ساری ہم نے پکڑ لی تھی, موٹر بائکس بھی پکڑی گئی, لیکن موٹر سائیکل اتنی زیادہ نہیں تھی, گاڑیاں زیادہ تھیں. تو وہ بیسیکلی اس کی یہ بیک گراؤنڈ ہے. شاہ جی میرا سوال ابتدا سے وہی تھا کہ آپ نے اس کو وزیر آباد سے پکڑا کیسے تھا, مجھے وہ بتا دیں. جی اچھا, جب ہم نے یہ فائنل ہو گیا, اس کا ڈیسائیڈ ہو گیا, جی وارنٹ آف اریسٹ اس کے ایشو ہو گئے, اور یہ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ اس کو گرفتار کرنا ہے. تو ایک جو تھی ٹریڈنگ پارٹی کانسٹیٹیوٹ کی گئی, میں بھی تھا اس میں, اور آفیسرز بھی تھے. بیسیکلی اس وقت 5 جو تھے نا وہ پارٹیز کانسٹیٹیوٹ کی گئی تھی, جن نے 5 ڈفرینٹ جگہوں پر ریڈز کرنے تھے.
میں اس پارٹی کے اندر تھا جس نے ڈبل شاہ کو اریسٹ کرنا تھا، اور باقی جو 4 ڈفرینٹ گروپس تھے ہمارے آفیسرس کے، انہوں نے اس کے ایجنٹس جن کی ہمیں انفارمیشن تھی، جو ان کو کہ گرفتار کرنا تھا۔ جی کوئی ایک ایجنٹ جو تھا وہ حافظ آباد میں تھا، کوئی سمبڑیال میں تھا، اور ایک سیالکوٹ میں تھا، تصور شاہ یا اس تصور طرح کے گلانی میرا سارے۔ تو اس کا جی ہاں ریلیٹو بھی تھا۔ جی ہاں۔ تو یہ ڈفرینٹ تھے جن کی انیشل ڈیز میں ہمیں پتا تھا کہ اس کے 4-5 ایجنٹس ہیں جہاں پہ یہ پیسہ کی کلیکشن ہوتی ہے۔ تو یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ جو ہی یہ ڈبل شاہ اریسٹ ہو جائے گا تو اس کے اریسٹ کی کنفرمیشن پہ امیجیٹلی ان 4 جگہوں کے اوپر جو ٹریڈنگ پارٹیز ہیں وہ سملٹینیس ریڈز کریں گی اور ان لوگوں کو گرفتار کر لیں گی۔ ایسے ہی ہوا، ریسٹورنٹ سب کے بنے اور ساری پارٹیز اپنی اپنی لوکیشن پہ پہنچ گئیں کہ جس نے سمبڑیال جانا تھا وہ سمبڑیال پہنچ گئی، سیالکوٹ والی سیالکوٹ پہنچ گئی، تو ساری موومنٹس ہو گئی۔ ہمارا جو گروپ تھا ہم لوگ پہلے گجرانوالہ گئے، اور آصف نواز صاحب وہاں پہ ایڈیشنل آئی جی تھے۔ جی اس پیریڈ کے اندر ڈوینل ہیڈ کوارٹرز پہ ایڈیشنل آئی جیز کی پوسٹنگز ہوئی تھی فار اے ویری شارٹ پیریڈ۔ جی ویسے ڈی آئی جیز ہوتے تھے، ہادم صاحب خادم بھٹی بھٹی صاحب صاحب اس وقت ڈی وہ آئی جی بھی گجرانوالہ تھے۔ مستفید ہوتے رہے ہیں۔ نہیں، اس طرح کی کوئی ایویڈنس نہیں تھی ہمارے پاس۔ اچھا، وہاں پہ آصف نواز تھے جو سینئر موسٹ پولیس آفیسر تھے۔ تو ہم لوگ سیدھا آصف نواز صاحب کی طرف گئے۔ ان وہ اس ٹائم پہ جب ہم لوگ پہنچے تو وہ اپنے ریسٹ ہاؤس میں تھے، تو وہاں پہ جا کے ہم نے نماز پڑھی، وہ چائے سے پی، ان کے ساتھ ایک انیشل پلان ڈسکس ہوا اس کے اریسٹ کا۔ اور چونکہ یہ وزیر آباد میں تھے، پھر ہم لوگوں نے موو کیا ٹورڈز وزیر آباد، اور وزیر آباد کے ساتھ ایک کنال کا ریسٹ ہاؤس ہے۔ تو پھر ہماری ساری پارٹی، ہمارے ساتھ آصف نواز صاحب نے ایک پولیس آفیسر ڈپیوٹ کیا جو کہ جو پولیس لوکل ہم نے انگیج کی اس ساری کے ساتھ لائزن میں تھا۔ لیزان کرا تھا، اور کوآرڈینیشن ساری وہ اس نے کرنی تھی۔ جتنے بھی پولیس تھی اس کو ہم نے یہ ڈیسائیڈ ہوا اس میٹنگ کے اندر آصف نواز صاحب کے ساتھ کہ یہ گکھڑ تھانے کے اندر یہ رہیں گی، ساری پولیس اویلیبل ہوگی، اور کسی کو وہ جو پولیس ہے ان کو نہیں تھا پتا کہ آگے فردر موومنٹ کیا ہے ہماری، کس کو گرفتار کس کو کرنا ہے، گرفتار کرنا ہے۔ وہاں پہ hidden کسی تھا کو اس نہیں تھا وقت۔ پتا قطعی طور پہ، صرف ایک پولیس آفیسر کو پتا تھا جو کہ ہمارے ساتھ جی ٹھیک ہے۔ ڈپیوٹ ہو گیا، اور وہ پھر ہمارے ساتھ ہی تھا۔ ہم لوگ تو چونکہ اس کو وہاں پہ ریڈ کرنے کے لیے وزیر آباد پہنچ گئے، اور اس کا ویٹ کر رہے تھے، چونکہ ہماری سرویلنس ٹیمیں اس کو سرچ کر رہی تھیں۔ تو اس کا ہم لوگ چلے گئے کنال ریسٹ ہاؤس میں۔ آئی یٹ ریممبر کہ وہاں پہ اس وقت ایکسین جو تھے کنال کے اور ایس ڈی او وہ بیڈمنٹن کھیل رہے تھے، عصر کا ٹائم تھا جب ہم لوگ وہاں پہ پہنچے۔ تو وہ جو پولیس آفیسر ہمارے ساتھ تھا اس کو وہ جانتے تھے، تو اس پولیس آفیسر نے ہمارا نہیں بتایا کہ یہ نائب آفیسرز ہیں، اس نے بتایا جی ہمارے سینئر آفیسرز ہیں، لاہور سے آئے ہیں، تو انہوں نے آگے فردر اسلام آباد جانا تو رات کو ریسٹ ہاؤس میں یہ رکیں گے۔ ہم نے وہاں پہ تھوڑا سا بیڈمنٹن کھیلنا سٹارٹ کیا، اور ہمیں اطلاع ملی کہ جی وہ جو شاہ صاحب ہیں وہ تو لاہور میں ہیں، اور وزیر بات تو ہے ہی نہیں۔ جس وقت یہ اطلاع ملی تو اس کے بعد پھر لاہور سے ایک پارٹی نے جو بھی انفارمیشن تھی اس کے مطابق ریڈ کیا، فرسٹ ریڈ، لیکن وہ لاہور سے نکل آئے، اور اس کے بعد پھر اطلاع ملی لیٹر آن کہ جی وہ رات کو کہ وہ گجرانوالہ پہنچ گئے۔ اس کے بعد پھر ہم نے جو انفارمیشن اس وقت ہمیں ملی اس کے مطابق ریڈس کیے، لیکن شاہ صاحب نہیں ملے۔ بیسیکلی وہ بہت سمجھدار تھے، اور چونکہ وہ میتھ کے ٹیچر تھے وہ بڑا کیلکولیٹڈ چل رہے تھے۔ پھر لیٹر آن ایک اطلاع ملی کہ جی اسلام آباد میں وہ چلے گئے ہیں، تو اسلام آباد میں ہے، تو 2-3 دن بعد
تو پھر اسلام آباد سے ایک اسلام آباد نیب کی پارٹی کانسٹیٹیوٹ کی گئی، چونکہ ریڈنگ پارٹی لاہور سے جاتے ہوئے تو ٹائم لگنا تھا. پھر جو ہمارا بیورو اسلام آباد والا ہے اس کے ایک پارٹی کانسٹیٹیوٹ کی گئی، انہوں نے بھی اس جگہ پہ ریڈ کیا لیکن یہ وہاں پہ بھی نہیں ملے. اس طرح پھر وہ ڈفرینٹ ریڈس ہوتے رہے اور فائنلی پھر یہ جی ٹی روڈ سے اریسٹ ہوئے. جی ٹی روڈ وزیر آباد اور گکھڑ کے درمیان اس جگہ سے فائنلی ایک کیا کر رہے تھے اس وقت؟ کہاں گھر سے ہوئے تھے یہ یا نہیں، کسی یہ بیسیکلی ہوٹل سے؟ نہیں، یہ بیسیکلی صبح کا ٹائم تھا اور یہ گاڑی پہ ان کی موومنٹ کی اطلاع ملی جی ٹی روڈ پہ. اپنے گھر سے یہ نکلے اور کیونکہ بیچ میں انہوں نے گھر آنا بھی بند کر دیا تھا، تو یہ اس دن گھر آئے ہوئے تھے. گھر آنے کے بعد گھر سے نکلے اور جو ہماری ایک پارٹی ادھر تھی وہ انٹرسیپٹ کر کے تو پھر ان کو اریسٹ کر لیا گیا صبح کے ٹائم پہ. شاہ جی سنا ہے ان کو جب اریسٹ کیا گیا تو ان کی جو گھر سے یا اس طرح جو ان کی جائیدادیں تھیں مختلف ان کو کنفسکیٹ کیا گیا اور تقریباً 3 ارب روپے ان سے ریکور ہوئے تھے اور ان میں موسٹلی ایسے تھے جو جوتوں کے ڈبوں میں ڈالے ہوئے تھے. وہ کیا واقعہ تھا؟ بیسیکلی یہ جب اریسٹ ہوئے میں نے جس طرح بتایا کہ وزیر آباد اور گکھڑ کے درمیان والی جگہ سے، تو اس وقت ہماری پارٹی تو ہماری ٹیم ساری کی ساری لاہور میں تھی جی اور ہماری اس کے اوپر بریفنگس چل رہی تھی ڈی جی کے ساتھ. جس وقت یہ ہماری اس پارٹی جس نے اریسٹ کیا تو ان کو انیشلی گکھڑ پولیس اسٹیشن کے بالکل قریب سے اریسٹ ہوئے تھے. تو یہ گکھڑ پولیس اسٹیشن میں تھے اور یہاں پہ جو لاہور میں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ ان کے گھر کے اوپر سب سے پہلے جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے مجسٹریٹ کی ریکوائرمنٹ تھی تو مجسٹریٹ کو ڈپیوٹ کرایا گیا تھرو ڈپٹی کمشنر گجرانوالہ کہ وہ مجسٹریٹ لوکل پولیس اور جو سینئر پولیس آفیسرز تھے انہوں نے وزیر آباد اس کے گھر کو سارے کا سارا کارڈن کیا اور وہ ساری سرچ جو انیشل ان کے گھر کی ہوئی وہ ساری کی ساری وہ ان مجسٹریٹ صاحب کی سپرویژن میں ہوئی، لیگل جو کہ ریکوائرمنٹ تھی. جی جی تو انہوں نے ہی وہ سارا سرچ کیا. ہم نے لاہور سے موو کر کے گکھڑ گئے، گکھڑ جا کے گکھڑ پولیس اسٹیشن میں انیشل انٹروگیشن سٹارٹ کی اور پھر جو فرسٹ پریس کانفرنس ہے وہ میں نے اور حدم حسین بٹی صاحب نے گکھڑ پولیس اسٹیشن میں پریس کانفرنس کی جس میں ہم نے اناؤنس کیا کہ جی ان کو ہم نے اریسٹ کر لیا ہے. اور جو انیشلی ان کے گھر سے جتنی بھی ریکوری اس میں نیب والے کوئی بھی نہیں تھے، آفیسر وہاں پہ نہیں تھا. وہ وہاں پہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن مجسٹریٹ لوکل پولیس کے سینئر آفیسرز، یہ نہیں ہے کہ کوئی جونیئر آفیسرز تھے، سارے سینئر آفیسرز تھے. ڈفرینٹ ایجنسیز کو امیجیٹلی موو کرایا گیا کہ وہاں پہ کوئی پلفریج نہ ہو اور جتنی بھی ایجنسیز ہیں سب کے ریپرزینٹیو کو امیجیٹلی ہمارے آفس نے موو کروایا کہ سب ایجنسیز کے لوگ وہاں پہ تھے. اور وہ سارے کے سارے جتنی بھی انیشلی ریکوری ہوئی وہ لیٹر آن کورٹ کے تھرو پھر وہ کافی عرصے کے بعد ود دی پرمیشن آف کورٹ پھر وہ نیب کے اکاؤنٹس کے اندر ٹرانسفر ہوئی جو کہ پیسہ لیٹر آن لوگوں کو واپس کیا گیا. شاہ جی جو پیسے واپس کیے گئے تھے نیب کی جانب سے عدالت کے حکم پر، ان میں یہ بتایا گیا کہ فرض کیا اگر کسی بندے نے 1 لاکھ انویسٹ کیا ہے اور ری انویسٹ کرتے کرتے اس کی اماؤنٹ 20 لاکھ ہو گئی ہے اور اس نے 20 لاکھ کے ہی ثبوت نیب کے پاس پروڈیوس کیے لیکن اسے صرف 1 لاکھ جو اس کی انیشیل اماؤنٹ تھی وہی دی گئی اور وہ بھی قسطوں میں دی گئی، ایسا بھی کوئی واقعہ تھا؟ نہیں، وہ عدنان صاحب یہ دیکھیں کہ جو پیسے تھے وہ کوئی بزنس تو کار نہیں تھے رہے، شاہ صاحب کا کوئی کاروبار نہیں تھا. نمبر 1 کچھ صرف انہوں نے ہوٹلس کی لیز پہ لیے تھے جس کے لیے فلش آؤٹ ہوئے تھے پیسے بلینس میں. لیکن ادھر کوئی اس طرح کا ان کا بزنس نہیں تھا جس میں پیسے 90 ڈیز میں یا 60 ڈیز میں ایون 90 ڈیز میں ڈبل ہو رہے ہوں. اس طرح کا تو کوئی کاروبار تھا نہیں ان کا. انہوں نے یہ جو پیسے آئے کچھ پراپرٹیز پرچیز کر لی، پیٹرول پمپس بائی کر پتہ لیے. ہے سی این جی پمپس جو جی جی گجرانوالہ ہاں سے جی گجرات تک تھے ہاں جی جن پہ لکھا ہوتا تھا 15% کنسیشن، کسی پہ 10% کنسیشن،
تو وہ پیٹرول پمپ انہوں نے سی این جی پمپس بنائے تھے، ہاں جو انہیں کچھ اور اس بعد طرح میں کے جب ریکوری ہوئی تو سی این جی پمپ جو اس وقت ان کی لاکھوں میں تھی وہ کروڑوں میں ہو چکی تھی، ان کی اماؤنٹ جو ہے، ویلیو ویلیو جو ہے اس کی. جی جی. تو اور اس وہ میں پھر سارے کتنے نیب کے پاس کتنے پیسے یہ جمع ہوئے تھے میں سارے؟ پہلے آپ کے نا پہلے فرسٹ جی کویشچن کو تھوڑا جی پلیز. کلیئرٹی اس کی بڑی ضروری ہے. بڑا اچھا کویشچن آپ نے کیا. یہ دیکھیں کہ چونکہ کوئی ایسا بزنس تھا نہیں جس میں پیسے ڈبل ہوتے ہوں اور 90 ڈیز میں یا ایون 1 ایئر میں یا ایون 2 سال میں بھی کوئی ایسا وہ کام تو کار نہیں تھے. پریکٹیکلی تو بزنس نہیں چل رہا تھا کوئی. اب ہوتا کیا تھا کہ جو پیسے آپ کے آئے ہیں وہ میرے پاس روٹیٹ ہو کے آگے میرے تھرڈ پارٹی کے پاس چلے گئے, وہی پیسہ سرکولیٹ ہوتا تھا, لیکن پیسہ سارا ادھر ہی اکٹھا ہوتا جا رہا تھا. ٹھیک ہے نا. اور جو انیشلی لوگ واپس لے کے جا رہے تھے وہ کچھ لوگ لے بھی گئے واپس جنہوں نے ری انویسٹ نہیں کیا, لیکن موسٹلی لوگوں نے ری انویسٹ کر دیا. اب چونکہ پیچھے ایسی کوئی اسکیم نہیں تھی جس میں پیسے ڈبل ہونے تھے, تو پیسے تو وہی تھے نا جو انیشلی لوگوں نے دیے. تو وہ تو پرچی چینج ہوئی نا, جس نے 1 لاکھ روپیہ دیا تو شاہ جی کے پاس تو 1 لاکھ روپیہ آیا مثال کے طور پہ, وہ 1 لاکھ روپیہ پریکٹیکلی آیا اور ان کے پاس پڑا ہوا ہے. تو جو بندہ آیا ہے انویسٹر, وہ 90 ڈیز بعد اس نے کہا جی مجھے پرچی چینج کر دے, وہ 2 لاکھ کی پرچی لے گیا, تو پیسے تو لاکھ کا 2 لاکھ نہیں ہوا, اصل تو ادھر ہی پڑا رہا نا 1 لاکھ. اچھا اس کے بعد وہ 2 کی 4 لے گیا, 4 کی وہ 8 لے گیا, 8 کی 16, 16 کی 32 لے گیا, 32 لاکھ روپے کی. تو پیچھے تو لاکھ روپیہ ہے, اس لاکھ روپے میں شاہ جی نے اپنا خرچہ بھی کرنا ہے, شاہ جی نے گاڑیاں بھی ڈسٹریبیوٹ کرنی ہے, تو وہ پیسہ جو تھا وہ تو وہی تھا. تو اس لیے جو لیگلی اسپیکنگ پیسے جو آپ کی انیشیل انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہی واپس کرنے ہوتے ہیں. کو پاکستان کو کوئی ایسا انلیگل انویسٹمنٹس تھی نا یہ والی, تو اس میں نہ تو کوئی پروفٹ آ رہا تھا نہ ہی وہ پیسے ڈبل ہو رہے تھے, تو پیسے تو اتنے ہی تھے. تو اب بجائے اس کے کہ آپ سلیکٹڈ لوگوں کو 30 لاکھ یا 32 لاکھ کی جو آخری پرچی تھی اس کے مطابق دے دیتے, تو باقی ہزاروں فیکٹریز نے کدھر جانا تھا. تو پیسے تو سب کو واپس کرنے تھے, پرو ریٹا بیسس پہ واپس ہوتے ہیں پیسے جب بھی ریکوریز ہوتی ہیں. شاہ جی سنا گیا کہ اس کی جو ایکچوئل اس نے لوگوں سے ہتھیائی تھی اماؤنٹ, اس سے کئی 100 گنا زیادہ جو ہے وہ نیب نے ریکوری کر لی تھی, اور جو متاثرین کو انہوں نے قسطوں میں دیے باقی پیسہ کہاں گیا؟ کیا اس میں نیب نے بھی کوئی اپنا حصہ رکھا تھا؟ نہیں سنا تھا کہ 25% نیب کو بھی ملا ہے ریکوری میں. نہیں 1 روپیہ بھی نہیں ملتا, کوئی ایسا نہیں ہے. جو چیٹنگ پبلک ایٹ لارج کے جتنے بھی کیسز ہوتے ہیں, اس کے علاوہ اور بھی بے شمار اسکیمز ہم نے بلینس کی ریکوری کی ہے. نیب نے ماشاء اللہ آپ نے دیکھا ہے کہ ٹریلینس میں ریکوری کی ہے, لیکن کسی بھی اسکیم کے اندر جو چیٹنگ پبلک ایٹ لارج کا نیب کا ایک پیسے کا بھی کوئی شیئر نہیں ہوتا, اور اس اسکیم میں بھی نہیں تھا. اگر اس طرح کا ہو تو وہ تو پھر انویسٹیگیشن آفیسر جو ہے وہ پکڑ کے زبردستی ریکوری کرائے گا جی اس میں سے شیئر ملنا ہے. تو ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ جس میں سے چیٹنگ پبلک ایٹ لارج کی میں بات کر رہا ہوں کہ اس میں پیسے کا کوئی نیب کو شیئر ملتا ہو. تو اس میں بھی نیب کا کوئی شیئر نہیں تھا, وہ 100% لوگوں کو واپس ہوئے, جتنی ریکوری ہوئی وہ 100% لوگوں کو واپس ہوئی. تو اس میں نیب کا کوئی شیئر نہیں تھا. اس میں جتنے ایجنٹس تھے ایجنٹوں کے پاس سے بھی پیسے برآمد ہوئے. جی ایجنٹوں کو تو سزا نہیں, انہیں تو 14 سال سزا ہو گئی تھی 2012 میں. جی پھر وہ سزا بھی ختم ہو گئی, پھر یہ رہا ہوئے. رہا ہونے کے بعد جب یہ واپس گئے تو ان کو بڑا پھولوں سے ان کو استقبال کیا گیا, وہاں ویلکم کیا گیا. اور شاہ جی ایک یہ بھی سنا ہے کہ اس نے ڈبل شاہ نے کہا تھا کہ جی مجھے اگر آپ ریلیز کر دیں یا مجھے موقع دیں تو میں تمام لوگوں کے پیسے واپس کرنے کو تیار ہوں, چونکہ اس کے پاس 7 ارب روپے کے سنا ریکوری ہوئی تھی, اس کے ایسٹس وغیرہ ملا کے ساری. تو لوگوں کی جو اماؤنٹ بنتی تھی وہ تقریباً 3-3.5 ارب روپے بنتی تھی. نہیں یہ بالکل رانگ یہ انفارمیشن ہے. تاثر بالکل غلط ہے. باقی اگر 3 ارب لوگوں کے تھا تو 4 ارب اس کے پاس کہاں سے آ گیا؟ اس کے پاس تو کوئی اسکیم تو تھی نہیں. اس کی پراپرٹی جو اس نے خریدی تھی اس کی ویلیو بڑی تھی. نہیں, پراپرٹی کی ویلیو اتنی تیزی سے نہیں بڑھتی جتنی تیزی سے یہ کوئی جو بھی اس طرح لوگ تو یہی سمجھتے رہے نا, اسی لیے انہوں نے انویسٹ کیا تھا. جی بالکل آپ کی بات بالکل صحیح ہے. لوگ یہی سمجھ رہے تھے, لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا نا یہ پراپرٹی میں کر رہے ہیں انویسٹمنٹ. وہ تو بیسیکلی انہوں نے, یہ صحیح بات ہے, جو انہوں نے گھر کے باہر ایک جو تھا بینر لگایا ہوا تھا, اس بینر کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ آپ نے اپنے انویسٹمنٹ کرنی ہے تو اپنے رسک پہ کرنی ہے, یہ لکھ کے انہوں نے لگایا ہوا تھا. پھر بھی لوگ دے جاتے تھے. تو انہوں نے تو اس بڑا واضح طور پہ لکھا ہوا تھا کہ رسک کی رسپانسبلٹی دینے والے پہ ہے, میرے پہ نہیں ہے.
صحیح ہے. یہ بھی لکھا ہوا تھا لیکن اس کے باوجود لوگ دیتے تھے. تو یہ جو کانسیپٹ ہے کہ جی 3 ارب اکٹھا ہوا اور 7 ارب ریکور ہوا, تو باقی تو ریکوری کہاں سے ہونی تھی؟ وہ جو پراپرٹیز ہیں وہ تو ابھی تک کچھ سیل بھی نہیں ہوئی, کچھ سیل ہوئی کچھ نہیں سیل ہوئی. اور دوسرے نمبر پہ وہ جو پراپرٹیز تھی وہ کوئی اتنی زیادہ پراپرٹیز نہیں تھی کہ جس میں اس نے کو بہت زیادہ ویلیو بڑھ جانی تھی اس کی. وہ پراپرٹیز بیسیکلی تو وہ اپنے پاس کیش رکھنا چاہتا تھا تاکہ کوئی واپس لینے آئے تو میں اس کو کیش دے سکوں. تو اس کا تو اتنا اس سائڈ پہ مائنڈ ہی نہیں تھا کہ میں اس کو بزنس پہ لگا, نہ ہی اس کے پاس ٹائم تھا. وہ تو ہی واز انٹرسٹڈ کہ میرے پاس پیسہ آئے, تو پیسہ تو لوگ دیتے جا رہے تھے. وہ تو صبح سے لے کے رات تک پیسے کی کلیکشن میں لگا ہوا تھا اور لوگ اس کو پیسہ دیتے جاتے اس تھے. نے جو ایسٹس بنائے تھے وہ اپنی فیملی کے نام پہ بنائے تھے, اپنی بیوی کے. اس ہاں نے جی, لیکن وہ اسی سارے کے دوران سارے اس نے پکڑے دوسری شادی بھی کی تھی. اچھا, دوسری شادی تو ہمارے نوٹس میں نہیں ہے کہ کوئی اس طرح کی دوسری شادی اس نے کی ہو. جو کوئی فیملی لائف ہے اس میں تو ہمارا انٹرفیئرنٹ چونکہ میں ہم خود اس سے نہیں. ملا تھا جب وہ جی جی جیل میں تھا, یہاں جی جی کیمپ ملے جیل ہوں. میں. جی جی میں وہاں ملنے بھی جی اس سے جاتا رہا ہوں انویسٹیگیشن, میں چونکہ ایک انویسٹیگیٹو رپورٹر تھا, جی 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 یہاں بھی ملنے جاتا رہا ہوں. اور آپ کی وساطت سے جی جی بالکل. میں کورٹ میں بھی اس سے ملتا رہا ہوں, علیحدہ کمرے میں آپ کی اور میری اور اس کی ملاقاتیں بھی ہوتی رہی ہیں, جی جی جس میں کئی مجھے چیزیں اس نے کہا تھا کہ جی مجھے اگر یہ چھوڑ دیں, مجھے مہلت دیں, بے شک مجھے ہاؤس اریسٹ کر دیں, لیکن اس کے باوجود میں ان کو جتنے پیسے یہ مجھے کہتے ہیں میں ان کو ریکور کر کے دیتا ہوں. تو ایسی آفر کیوں نہیں کی؟ بعد میں پلی بارگین کر لی تھی. جی جی میں بتاتا ہوں. جی اس میں آئی یٹ ریمبر دوز ڈیز, چونکہ آپ سارا اس کرائم کو کور کر رہے تھے اور ہم جب اس کو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں ریمانڈ کے لیے پیش کرتے تھے تو اس ٹائم میں بھی آپ نے میرے کافی انٹرویوز کیے تھے. جی جی اور نیچرلی جب کورٹ کی یہ کسٹڈی میں تھا تو اس سے بھی آپ کی کمیونیکیشن بات چیت ہوتی تھی. جی اب وہ دیکھیں کہ یہ صرف یہ ایکیوز نہیں کہتا کہ مجھے چھوڑ دیں. ڈیفینیٹلی اس نے بھی کہا, یہ تو ہر کوئی کہتا ہے نا کہ جی مجھے چھوڑ دیں, مجھے غلط پکڑا گیا ہے اور مجھے چھوڑ دیں, میں چھوڑیں گے تو میں باہر جا کے پیسے دے دوں گا. تو بھائی تم ابھی کیوں نہیں دیتے؟ جو لوگوں کو پیسے دینے ہیں تو تم والنٹریلی آگے آؤ اور لوگوں کو پیسے دو. باہر نکل کے پہلے تم کون سا کوئی بزنس ایسا کر رہے تھے, یا تم نے ہمیں کوئی ایسا بزنس دکھایا کہ جی یہ میرا بزنس ہے جہاں پہ 90 ڈیز میں پیسے ڈبل ہو رہے ہیں, مجھے بزنس کرنے دیں. ایسا تو اس نے بتایا کوئی نہیں کیا. اگر آپ کو یاد ہو تو آپ نے بھی اس سے پوچھا تھا کہ 90 ڈیز میں کہاں پہ پیسے ڈبل ہو رہے ہیں, تو آگے سے وہ خاموش ہو گیا تھا. اگر آپ کو یاد ہو, جو میں ریکال کر رہا ہوں اپنا پرانا ٹائم, تو اس میں تو اس کے پاس تو اس کا جواب ہی نہیں تھا. تو اس لیے وہ جو یہ کانسیپٹ تھا کہ جی میں 90 ڈیز میں ڈبل کر کے دے رہا ہوں, یہ تو ایک تخیلاتی بات تھی. پریکٹیکلی تو ڈبل ہو ہی نہیں رہے تھے. تو اس لیے وہ سارے کا سارا پیسہ جو تھا وہ کرائم کی پروسیڈ تھی اور سارے کے سارے پھر وہ لوگوں میں واپس ہوئی. شاہ جی میں نے یہ دیکھا بھی تھا, آبزرو بھی کیا کہ اس وقت جب وہ اریسٹ تھا تو اس وقت کے پریزیڈنٹ جنرل پرویز مشرف مرحوم تھے, چیف منسٹر چودھری پرویز علیہ صاحب تھے. ان کے لیے وہاں پہ لوگوں نے مظاہرے بھی کیے تھے کہ جی ان کو رہا کیا جائے. ان دونوں سے اپیل کی گئی تھی, چیف منسٹر صاحب سے بھی اور پریزیڈنٹ آف پاکستان سے بھی, کہ ڈبل شاہ کو رہا کیا جائے تاکہ وہ ہماری اماؤنٹ واپس کر دے. وہ اماؤنٹ دینے کو تیار ہے, لیکن ادارے نے اسے چونکہ نیب نے پکڑ رکھا ہے لہٰذا وہ ہماری اماؤنٹ ہم تک نہیں پہنچ رہی. تو ایسے اخباروں میں بھی آیا تھا, انہوں نے مظاہرے بھی خواتین نے پارٹیکولرلی کیے تھے, جی جی بینر اٹھائے تھے ڈبل شاہ کے حق میں. وہ تو دیکھیں کہ اس وقت یہ تو مظاہرے کس پارٹیکولر جگہ پہ ہوئے وہ ہم تو انٹروگیشن میں بزی تھے, لیکن اتنا ہمارے نوٹس میں تھا کہ وزیر آباد کے اندر جی آن دی ویری فرسٹ ڈے جس وقت ہم نے اس کو اریسٹ کیا تو وہاں پہ تو مظاہرے جلوس نکلا تھا وزیر آباد میں. اور یہ فرسٹ ڈے کی بات ہے جس دن یہ پکڑا گیا تھا. تو چونکہ لوگوں کو بیسیکلی ہی واز اسکول ٹیچر اور ان کا لوگوں کے ساتھ بڑا اچھے ٹرمس تھے کیونکہ ان کے پاس تو الیگل منی آ رہی تھی, اور یہ ہی واز یوز ٹو گیو 5,000 روپیز ٹو ایوری ون. جس طریقے سے ہم کسی کو 10 20 50 روپے دے دیتے ہیں, کوئی بیگر کھڑا ہے یا کوئی اس طرح کھڑا ہے. تو یہ جب گاڑی پہ جاتے تھے ان کو رستے میں جو اسٹوڈنٹ ملتا تھا, اپنا جو جاننے والا ملتا تھا, تو یہ 5-5 ہزار روپیہ اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتے رہتے تھے. یہ سب کو پتہ. اب وہ
جو جن کو یہ 5,000 روپیہ ہر جانے والے کو دے رہے تھے وہ سارے کے سارے تو ان کے لیے بات چیت کر رہے تھے، وہ ان کے تو وہ ایک سورس آف انکم بند ہو گیا، جن کو وہ شاہ جی ریگولرلی 5,000 روپیہ جو ہی باہر نکلتے تھے تو وہ شاہ ڈسٹریبیوٹ جی کرتے نے تھے۔ پھر سزا 14 سال سزا ہوئی، 2 سال کے بعد یہ جیل سے رہا ہو گئے، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نیب کی پراسیکیوشن میں کوئی خامی تھی نہیں نہیں جو نہیں اس کو پراسیکیوٹ صحیح طریقے سے اس کا نہیں کیس نہیں 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 کر نہیں سکے؟ نہیں 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 اور اس میں مجھے یاد ہے صرف 420 468 471 70 وغیرہ کی دفعات تھیں جو فراڈ تھی یا اس طرح کی 420 کی تھی، اس میں منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت اس پہ کوئی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی تھی۔ نہیں 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 دیکھیں نیب کا کانسیپٹ ڈفرینٹ ہے، ہمارے ایف آئی آر درج نہیں ہوتی، ہمارا ریفرنس فائل ہوتا ہے، جی ریفرنس جو ہمارا فائل ہوا اس کے اندر یہ ساری چیزیں کورڈ ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 پہ جہاں تک مجھے یاد ہے، چونکہ میں لیٹر آن میری یہاں سے پوسٹنگ ہو گئی تھی، بعد میں کورس کے لیے چلا گیا تھا، فردر پروموشن کی جو ہماری کورسز ہوتے ہیں، لیٹر آن یہ ہوا تھا کہ ایف آئی ایم ناٹ رانگ، یہ سندھ ہائی کورٹ سے ایک ڈسین آیا تھا جس میں یہ جس طرح عید شبرات کی جو ریمیشنز جی ملتی ہیں وہ ہمارے کیسز کے اندر نہیں ملتے تھے، جی تو یہ پرابیبلی سندھ ہائی کورٹ کا ایک ڈیسیجن تھا کہ جس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ یہ ریمیشنز الاؤ ان نے کر دیے، تو اسی پریسیڈنٹس پہ ان کے وکلاء نے اخبار کورٹ کے اندر اپلیکیشن دی کہ جی اگر یہ ریمیشنز کاؤنٹ کر لیے جائیں تو ان کی سزا پوری ہو گئی ہے، تو وہ دیٹ واز دا پیریڈ کہ جس وقت سپریم کورٹ میں ہم نے وہ والا ڈیسیژن سندھ ہائی کورٹ کا ابھی چیلنج نہیں کیا تھا، جو بالکل بیچ میں دن تھے پریپریشن ہو رہی تھی، تو لاہور ہائی کورٹ سے ان کو بھی اس کا بینیفٹ ملا، اور ان کے جو ٹیم تھی لیگل انہوں نے کہا جی ان نے سزا پوری کر لی ہے، تو وہ بیسیکلی اپنی سزا لیگلی پوری کر کے باہر نکلے تھے، وہ اس میں کوئی یہ نہیں تھا، وہ ان کو پوری سزا ملی تھی۔ شاہ صاحب میں نے دیکھا کہ 14 سال سزا ہوئی تھی نا، جی جی اور یہ 2012 میں یہ ریلیز ہو گئے تھے، اور یہ کاؤنٹ کیا گیا تھا کہ جب سے یہ 2007 میں یہ اریسٹ ہوئے تھے، 2007 سے 2012 تک کا عرصہ جو ہے وہ ان کی سزا میں شامل کر لیا جائے، اور پھر انہیں شاید کوئی ریلیف ملا تھا۔ نہیں، وہ ایسی یہ تو لا ہے نا کہ جس وقت ہم کسی کو اریسٹ کر لیتے ہیں تو جو انیشل ڈیز آف ریمانڈ ہوتے ہیں، جس پیریڈ میں ریمانڈ ہم لے لیتے ہیں، اس کا فزیکل ریمانڈ کی میں بات کر رہا ہوں، جوڈیشل کی نہیں، کیونکہ سٹارٹ فزیکل ریمانڈ سے ہوتا ہے، تو جو فزیکل ریمانڈ کا پیریڈ بھی ہوتا ہے وہ اس کی سزا میں سے مائنس ہونا ہوتا ہے، نمبر 1۔ اس کے بعد وہ جوڈیشل ریمانڈ پہ چلا جاتا ہے، ملزم جو ہے، تو جوڈیشل ریمانڈ کا پیریڈ جو ہوتا ہے وہ بھی اس کی سزا سے مائنس ہونا ہوتا ہے، یہ تو قانون ہے نا، آپ قانون کا میں تو چینج نہیں آپ کر چونکہ سکتے، اپنی رہائی تو کے اس بعد نے وہ اپنی جی سزا جو لیگلی اسپیکنگ اس کا جو جتنا بھی پیریڈ بنتا تھا وہ اس نے پورا کر لیا تھا، اس نے پورا کرنے کے بعد وہ ریلیز ہوا تھا، وہ اپنے پوری سزا کاٹی تھی اس نے۔ اور ریلیز ہونے کے 3 سال بعد ہی اس کی ہارٹ اٹیک سے ڈیتھ ہو گئی۔ ہاں جی، تو نیوز پیپر میں ہم نے دیکھا جی تھا کیا یہ۔ یہ چیپٹر کب کلوز ہو گیا ہے؟ اب اس کے ہاں متاثرین جو تھے تمام کو ان کی ریسٹ اماؤنٹ جو ہے وہ مل گئی ہے جی جو جی قسطوں میں دینی تھی، ہاں جی یا اس کے جو ایجنٹوں نے کو فراڈ کیے ہوئے تھے لوگوں کے ساتھ، وہ ایجنٹوں کو بھی آپ نیب نے قابو کر لیا تھا۔ جی جی، وہ بالکل دیکھیں کہ پیسے جو جو ریکور ہوئے لوگوں کو واپس ہوئے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی ادارہ ہے کہ جس میں چونکہ ہم لوگ تو جب کیس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو افیکٹیز کے ساتھ ہماری میٹنگس ہو رہی ہوتی ہیں، ہم ان کو مل رہے ہوتے ہیں، ان کی اسٹیٹمنٹس ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو جب ہم اسٹیٹمنٹس ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو وڈو ہے، یہ تو آرفن ہے، یہ تو پینشنر ہے، تو افیکٹیز تو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اور ان کو جب پیسے واپس پہنچتے ہیں ریکوریز کرا کے واپس ان کو دیے جاتے ہیں تو وہ لوگ بہت دعائیں دیتے ہیں، چونکہ ان کا تو اس طرح دیکھیں نا بے شمار اسکیمز ہوئے، پاکستان کی ہسٹری دیکھ لیں 1947 سے لے کے آج تک اتنے اسکیمز ہوئے، جب نیب بنا تو نیب نے اربوں روپیہ ریکور کرا کے لوگوں کو واپس کیا نا، اس کے علاوہ آپ بتائیں کہ جی فلاں جگہ پہ اتنی ریکوری فلاں ڈپارٹمنٹ نے بھی کرا کے فیکٹریز کو دی، تو اس میں تو ہزاروں متاثرین کو ہم نے پیسے ریکور کرا کے دیے، وہ لوگ تو بڑے گیلانی خوش تھے۔ صاحب یہ بتایا گیا کہ چونکہ اس کی پاپولیرٹی اپنے حلقے میں اس علاقے میں بہت زیادہ ہو گئی تھی، تو سنا یہ گیا کہ اس نے قومی اسمبلی کا الیکشن اپنے حلقے سے لڑنے کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد وہاں کے سیاست دانوں کو سوجی کہ یہ کون ہے،
جو ہمارے چھابے میں ہاتھ ڈالنے آ گیا. اچھا تو لہٰذا انہوں نے اس کے خلاف انیشیٹ کر کے اس کو اس کیس میں پھنسایا تھا. ایسا کچھ تھا؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں تھی. اور کوئی اس میں پالیٹیشین انوالو نہیں تھا، چونکہ میں تو ڈے ون سے سارا کیس دیکھ رہا ہوں. کسی پالیٹیشین نہ ہی تو فرسٹ آف آل اس کی کوئی ریکارڈ پہ ہے کہ اس نے کوئی اس طرح کی اناؤنسمنٹ کی نہیں، ہو. اس میں اس نے خود اعلان کیا تھا کہ میں قومی اسمبلی کا الیکشن لڑوں گا اور وزیر آباد کے حلقے سے لڑوں گا. اخباروں میں بھی چھپا تھا وہ، ہم اچھا نے بھی کور کیا تھا. اچھا صحیح. اگر اس نے کوئی اس طرح کی کوئی اناؤنسمنٹ کی تھی تو لیکن اس کے اریسٹ کے اندر کسی کوئی پولیٹیکل موو نہیں تھی قطعی طور پہ. لیکن یہ دیکھیں نا، جب اربوں روپیہ لوٹ کے تو بندہ ایک بھاگنے لگا ہو اور اس کی ایویڈنس آ جائے شاید تو یہ بس 6-7 ماہ کے عرصے میں 6-7 ماہ کا سارا اس کا یہ فراڈ کرتا تھا. اس وقت تک کیا ہمارے ادارے سوئے رہے تھے؟ انہیں نہیں پتا تھا. ایک ایس ایچ او کو پتا چل جاتا ہے کہ اس کے علاقے میں کون کیا جرم کر رہا ہے، جی تو یہ پوری گجرانوالہ ڈویژن کی پولیس کو، وہاں کے اداروں کو، ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کو، پولیٹیشنز کو، دیگر جو ادارے وہاں کام کر رہے ہیں، ان کو نہیں پتا چلا تھا کہ یہ ایک بندہ فراڈ کر رہا ہے اور اس کو روکیں. کیونکہ بتایا جاتا ہے کہ اس کے خلاف کسی ایک شخص نے بھی کمپلینٹ نہیں کی تھی، اور نیب نے اپنے کمپلیننٹ تیار کر کے اس کو اس کیس میں، جس طرح یہ لوگوں کو ہنی ٹریپ کرتا تھا، نیب نے اس کو ہنی ٹریپ کیا. نہیں اس طرح کی یہ ڈفرینٹ سٹوریز ہیں جو بیسیکلی آپ کو پتہ ہے ایکیوزڈ ریمرس پھیلاتے ہیں. جو ہمارے پاس کمپلینٹس ہیں وہ تو ہزاروں کی تعداد میں ہیں، اور انیشیل نہیں، ڈیز میں ہزاروں کی تعداد میں جو جی کمپلینٹس نہیں ہیں، وہ جی متاثرین نے آپ کو کلیم کیا ہے کہ جی ہمیں یہ ہمارے پیسے ڈوبے ہیں، جی یہ ہمیں واپس لے کے دیں. کمپلینٹ اس کے خلاف کوئی نہیں تھی. انیشیٹ جب اس کو گرفتاری کی گئی، انیشیٹ کرتے وقت اس کے خلاف کسی نے کوئی کمپلینٹ نہیں کی تھی. وہ دیکھیں یہ کہ ایک سو موٹو ایکشن تھا دیکھیں جو شاید نیب نے لیا تھا. نہیں وہ اس میں تھوڑا سا اس کو کلیئر کرتا ہوں. اس میں بیسیکلی جس وقت ہمارے پاس یہ بڑی سالڈ انفارمیشن آ گئی کہ انلیگل پیرلل بینکنگ کر رہا ہے، جس طرح میں نے انٹرویو کے سٹارٹ میں بھی بتایا کہ وہاں پہ پوری لائن لگ جاتی تھی اور وہ پیسے اس کے پاس لوگ جمع کرا رہے تھے، تو وہ ساری کی ساری تو انلیگل ایکٹیویٹی تھی. جو ہی ہمارے نوٹس میں آئی تو میں نے جس طرح بتایا کہ 23 مارچ کو یہ جو فرسٹ وسل بلوئنگ ہوئی ہے، اس سے پہلے تو کسی نیوز پیپر میں نہیں آیا، اور ہمارا آفس تو لاہور میں ہے. تو جس وقت وسل بلوئنگ ہوئی اور یہ گرفتار ہوا ہے 12 اپریل کو، تو 23 مارچ اور 12 اپریل کے درمیان ٹائم دیکھیں کتنا شارٹ ہے. تو نیب نے تو کوئکلی رسپانڈ کیا. جو ہی نیب کو پتہ چلا، باقی جو پولیس نے کیا کیا یا باقی اداروں کے تو وہی جواب بہتر دے سکتے ہیں، لیکن ہم نے تو ان اے ویری کپل آف ڈیز ہم نے اپنی انیشل تحقیقات مکمل کی اور اس کو دیکھا کہ یہ پورا انلیگل کام کر رہا ہے اور اس کو اپریہینڈ کیا. شاہ جی نیب نے اس کے ساتھ کوئی پلی بارگین بھی کی تھی؟ نہیں، اس نے دیکھے کہ سزا اس نے اپنے پوری بھگتی. اور دوسرے نمبر پہ یہ کانسیپٹ بالکل غلط ہے کہ نیب کسی کے ساتھ پلی بارگین کرتا ہے. ہم لوگ پلی بارگین نہیں کرتا، نیب نہیں کرتا، وہ ملزم پلی بارگین کرتا ہے. تو جس وقت اجازت تو کورٹ دیتی ہے نا. جی پلی بارگین کی جی ٹوٹل نیب کورٹ اجازت دیتی جی ہے، وہ تو لیکن وہ اپلیکیشن انیشیٹ جو ہے وہ تو نیب کی طرف سے، پروسیکیوٹر کی طرف کی جاتی ہے. نہیں ایسا نہیں ہے. جی بیسیکلی جب بھی کسی ایکیوز نے، ناٹ ان دس کیس، ان آل دی کیسز، کسی ایکیوز نے پلی بارگین کرنی ہوتی ہے تو وہ اپنی سویٹ ویل سے کرتا ہے، اور اس کے اندر لکھا ہوتا ہے اپلیکیشن کے اندر، یہ اس کا پارٹ ہے کہ جی میں اپنی مرضی سے یہ پلی بارگین کرنا چاہتا ہوں. اس میں نہ نیب کہتا ہے کہ جی آپ پلی بارگین کرو، اور نہ ہی وہ نیب اپلیکیشن دیتا ہے کورٹ کے اندر. وہ تو ٹوٹلی ملزم کی ثوابدید ہے کہ وہ پلی بارگین کرے یا پلی بارگین نہ کرے. وہ تو جو اس کی لیگل ٹیم اس کو گائیڈ کر رہی ہوتی ہے وہ اس کے مطابق شاہ جی چلتا ہے. ایک اماؤنٹ تو طے کی جاتی ہے نا کہ پروسیکیوٹر کے اور ملزم کے وکیل کے درمیان کہ کتنی پلی بارگین کی ہم اپلیکیشن دیں جو ہماری کورٹ بھی منظور کر لے. اور اس میں کورٹ جو ہے، اکاؤنٹیبلٹی کورٹ، وہ پوچھتی بھی ہے نیب والوں سے، پروسیکیوٹر سے، کہ بھائی یہ ملزم کی طرف سے ایک انیشیٹ کی گئی ہے پلی بارگین کی، تو آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ تو جس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہو پلی بارگین تو اسی کے ساتھ ہوتی ہے، ورنہ تو ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری پلی بارگین اور میں آزاد ہو جاؤں، فوری طور پہ کلین چٹ مجھے مل جائے. میں آپ کو نا پلی بارگین کے قانون کا تھوڑا سا الیبوریٹ کرتا ہوں کہ یہ قانون ہے کیا. دیکھیں کہ جیسے آپ کے علم میں ہے، میں اینٹی کرپشن میں بھی رہا ہوا ہوں،
اینٹی کرپشن میں پلی بارگین کا قانون نہیں ہے، ایف آئی اے میں بھی نہیں۔ جب ہم اینٹی کرپشن میں تھے تو اس وقت وہاں پہ ہمارے جب ہم نے انیشیل ڈیز میں جوائن کیا تو ہمارے ایک بہت بزرگ وہاں پہ تفتیشی آفیسر تھے، آپ بھی جانتے سماعت شاہ صاحب، جی، جو کہ پولیس سروس کے تھے، بعد میں ایس پی او کے بعد ریٹائر میں ہوئے ہیں ایس جی، پی او کے ریٹائر ہوئے، عبدالسمد شاہ عبد السمد شاہ صاحب۔ جی، تو ہم لوگ ظاہر ہے اپنے سینئرس سے بیٹھ کے بات چیت کرتے تھے، لرننگ اسٹیج کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے ایک دن کورٹ سے وہ ہو کے واپس آئے تو انہوں نے آ کے بتایا کہ جی میں نے آج سے کوئی 15 سال پہلے ایک پٹواری اور ایک گرداور کو اریسٹ کیا تھا، اور آج میں اس کی ایویڈنس کے لیے گیا ہوا تھا، اور وہ جو اس وقت اس سے میں نے ایک سے کوئی 4 آنے اور ایک سے کوئی 2 روپے ریکور کیے تھے، یا جتنی بھی چھوٹی سی اماؤنٹ، وہ تو نوٹ بھی کرنسی نوٹ بھی چینج ہو گئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ تو اس طرح کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ یہ جب نیب کا یہ جو پلی بارگین کا کانسیپٹ ہے، یہ تو بڑا زبردست کانسیپٹ ہے۔ اس میں وہ جو ایکیوزڈ ہے وہ ولنٹریلی آتا ہے اور وہ ولنٹریلی اپلیکیشن دیتا ہے کہ جی میں نے یہ پیسے ریٹرن کرنے کو تیار ہوں، اور اس میں یہ نہیں ہوتا کہ جی آئی او کی مرضی یا نیب کی مرضی یا اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کی مرضی ہوتی ہے کہ جی کتنے پیسے واپس کرنے ہیں۔ اس میں جب یہ وہ اپلائی کرتا ہے تو اس کے اوپر اس کی پوری اماؤنٹ جتنی بھی اس ٹائم پہ جتنی کی ایویڈنس نیب کے پاس اویلیبل ہوتی ہے، اس اسکیم کے اندر جتنی بھی ایویڈنس آئی ہوتی ہے، جتنی بھی کمپلینٹس آئی ہوتی ہیں، جتنے بھی افیکٹیز آئے ہوتے ہیں، ان کی ٹوٹل اماؤنٹ کی پوری جتنی بھی ہمارے پاس کمپلینٹس آئی ہوتی ہے، پوری لائبلٹی ڈٹرمن کر کے تو کورٹ کے اندر وہ سبمٹ کی جاتی ہے، اور پوری لسٹ دی جاتی ہے کہ اے کے اتنے پیسے ہیں، بی کے اتنے پیسے ہیں، سی کے اتنے پیسے ہیں۔ اس میں مارک اپ نہیں ایڈ ہوتا کیونکہ کرائم پروسیڈ ہوتی ہے، اور وہ پریکٹیکلی لوگ تو کوئی بزنس کار نہیں رہتے، تو جو جس کی جتنی بھی اماؤنٹ پرنسپل اس نے انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے، وہ پوری لسٹ جتنی بھی ہمارے پاس کمپلینٹس آئی ہوتی ہے، ان کمپلینٹس کی کاپیز ان کو لا نیب جو کے ریکوری کرتا ہے، مجھے نیب جو ریکوری کرتا ہے وہ پیسہ کہاں رکھتا ہے؟ پورا رپلائی کرنا جی، اس کو نا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کی کلیئرٹی بڑی ضروری ہے۔ تو وہ جتنی بھی لسٹ بنتی ہے اس کی ساری کی ساری لسٹ وہ ریفرنس کا پارٹ بنتی ہے، اکاؤنٹیبلٹی کوڈ کے اندر آپ جا کے جمع کراتا ہے ہمارا تفتیشی آفیسر، وہ پبلک ڈاکومنٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس میں نہ ہی کوئی گنجائش ہوتی ہے 1 روپیہ ایڈ کرنے کی، نہ ہی گنجائش ہوتی ہے کہ 1 روپیہ مائنس کرنے کی، وہ ڈاکومنٹ ہو گیا پبلک۔ تو اس پہ جتنے بھی فیکٹریز ہیں وہ کورٹ کے اندر جا کے پبلک ڈاکومنٹ ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ جی میں نے کتنے پیسے دیے، نیب کو میں نے کتنے کی درخواست دی ہوئی ہے، وہ جا کے ویریفائی بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے اندر جو پروسیجر چلتا ہے وہ یہ چلتا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ ان وٹنسز کو جو کہ افیکٹیز ہوتے ہیں وہ کورٹ میں ایز اے وٹنس پیش ہوتے ہیں، کورٹ ان سے کویشچن کرتی ہے کہ آپ نے 5 لاکھ دیا ہے، وہ کہتے ہیں جی میں نے 5 لاکھ، وہ دیکھتی ہے ریفرنس میں کتنی رقم لکھی اتنی ہے، وہ ویریفائی ہوتی ہے، اور جج سب ایک ایک بندے سے ویریفائی کرتے ہیں، ویریفائی کر کے وہ 100% جو پلی بارگین کی اماؤنٹ ہوتی ہے وہ پوری کی پوری ہی ریکور ہوتی ہے، اور پوری کی پوری ہی ہم اپنی رپورٹ کے اندر سبمٹ کرتے ہیں کہ شاید جی مجھے یہ بتائیے گا کہ نیب جو ریکوری کرتی ہے، جس طرح اس نے اربوں روپے ریکور کیے، وہ اس کا اپنے اکاؤنٹ میں جاتا ہے یا کسی بینک کے اکاؤنٹ میں جاتا ہے؟ اور اگر تو وہ بینک کے اکاؤنٹ میں جاتا ہے تو پھر اس پہ پارشل جو ہے پروفٹ جو ہے وہ ملتا رہتا ہے، وہ پروفٹ کون لیتا ہے؟ جی پہلے نمبر پہ یہ جتنا بھی پیسہ ریکور ہوتا ہے سارے کا سارا گورنمنٹ کا بینک ہے، نیشنل بینک، یہ سارے کا سارا نیشنل بینک میں جاتا ہے، ہمارے کسی دوسرے بینک میں نہیں جاتا، نمبر 1۔ نمبر 2 پہ یہ جتنے بھی پورے پاکستان کے اندر جتنی بھی ریکوریز ہو رہی ہوتی ہے، اسلام آباد میں ہیڈ آفس کا جو اکاؤنٹ ہے اس کے اندر یہ ساری کی ساری ریکوریز جاتی ہیں، اور چونکہ یہ ساری کی ساری کورٹس کے اندر پریزنٹ ہو رہی ہوتی ہے کہ جی اتنی اس کیس میں ریکوری ہوئی، اتنی اس کیس میں، چونکہ فائنلی تو کورٹ کے اندر ریفرنس جانا ہوتا ہے، جی، اور وہ ساری رقم وہاں پہ جمع ہوتی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 پہ جو یہ والے اکاؤنٹس ہوتے ہیں ان کے اوپر پروفٹ نہیں آ رہا ہوتا، وہ جو پیسہ پرنسپل اماؤنٹ ہوتی ہے جتنی بھی ریکوری ہوتی ہے وہی ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے۔ باقی کچھ اسکیمز ہیں جس میں جن لوگوں کی انویسٹمنٹ جتنی تھی ان سے زیادہ پیسے لوگوں کو ملے، آپ کے شجزے میں وہ ہے۔ اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جو ایکیوزڈ نے پراپرٹیز پرچیز کی ہوتی ہیں
تو وہ جب سیل ہوتی ہے ہائر پرائس پہ تو مارکیٹ ریٹ پہ. مارکیٹ ریٹ پہ، تو اس کا جتنا بھی پروفٹ آتا ہے وہ پرو ریٹا بیس پہ جتنے بھی فیکٹریز ہوتے ہیں ان میں تقسیم ہوتا ہے. تو اس طرح کے بے شمار کیسز ہیں جس میں جن لوگوں نے انویسٹمنٹ کم کی ہوتی ہے لیکن ان کو پیسہ واپس زیادہ ملتا ہے. تو وہ پیسہ بیسیکلی ان پراپرٹیز کے سیل ہونے سے جو ایکسٹرا اماؤنٹ آتی ہے وہ بھی چونکہ فیکٹریز کے پیسے ہوتے ہیں انہیں میں تو کیا نیب distribute شاہ ہوتے ہیں. یہ جو ہے ڈبل شاہ، اس کی جو پراپرٹی آپ لوگوں نے مارکیٹ ریٹ پہ سیل کی تھی اس میں کوئی پروفٹ نہیں ہوا تھا؟ تو وہ سارے کا سارا ڈسٹریبیوٹ ہو گیا نا. کوئی ہم نے تو وہ ہمارا تو تو اس میں کوئی شیئر نہیں ہوتا. نہیں، وہ تو ایکچوئل اماؤنٹ آپ نے پے کی نا، جتنی نہیں نہیں، انویسٹ کی تھی کسی نے اتنی اماؤنٹ پے ہوئی اسے. اچھا اس میں اور ایک یہ اور تو ریکارڈ پہ ہے. جی جی باقی جو اس کی ویلیو اپ گریڈ ہوئی، وہ ویلیویشن کے سلسلے میں جتنا پیسہ اضافی ملا وہ کہاں گیا؟ اچھا میں اس کو تھوڑا سا الیبوریٹ کرتا ہوں. نمبر 1 پہ کوئی اس نے ڈبل شاہ نے زیادہ پراپرٹیز پرچیز نہیں کی ہوئی تھی. آپ کے ذہن میں یہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے. نہیں، مجھے تو پتہ ہے جی کہ گجرانوالا سے لے کے گجرات تک سائڈوں پہ جتنے اس وقت سی این جی پمپس تھے وہ سارے اس نے لیے. تو وہ چونکہ کمرشل جگہ تھی ساری سڑک کے دونوں طرف، اور وہ ان کی ویلیو تو بڑھی نا. وہ تو اب وہاں کئی دوسرے پیٹرول پمپس کھل گئے، کئی ہوٹلز وہاں کھل گئے، وہ پراپرٹی کمرشل یوز ہوئی جو اس کی تھی ڈبل شاہ کی تھی، اور وہ نیب نے کنفسکیٹ کی تھی اور ان کو نیلام کیا تھا. جی جی، جس طرح میں نے پہلے بتا رہا ہوں کہ اتنے زیادہ پراپرٹیز اس نے پرچیز نہیں کی تھی. یہ بھی کانسیپٹ ہے کہ جی اس نے پورا گجرانوالا سے وزیر آباد کے درمیان پراپرٹیز پرچیز کر لی تھی، اس طرح کا کوئی بات نہیں تھی. ٹوٹل آئی ریمبر کہ اگر اف آئی ایم ناٹ رانگ تو وہ کوئی 15-20 پراپرٹیز ہیں ٹوٹل جو تھی. نمبر 1. نمبر 2 پہ جو وہ ایکسپینس کر رہا تھا اس کا تو سورس آف انکم تھا ہی نہیں، تو وہ بھی تو انلیگل کرائم سے ہی خرچہ کر رہا تھا. نمبر 3 جو لوگ انیشیل ڈیز میں پیسے ڈبل کرا کے لے گئے تھے وہ بھی تو اسی کرائم پروسیڈ میں سے لے گئے تھے. نہیں، ان کو تو آپ نے ریکور کیے تھے ان سے پیسے نہیں سر، ان لوگوں کو بلا کے کہ جی آپ کے پاس آپ نے 1 لاکھ انویسٹ کیا تھا، آپ کے 10 لاکھ ہو گئے اور اس کے بعد آپ چلے گئے، آپ نے ری انویسٹ نہیں کیے وہ 10 لاکھ، وہ جو ہے 9 لاکھ وہ آپ کی جانب بقایا ہے اور وہ لوگوں سے نیب نے ریکور کیے تھے. نہیں، یہ بھی کانسیپٹ غلط ہے. جو دیکھیں کہ وہ تو اس کا مطلب جو لے گیا وہ لے گیا. جی میں گزارش کرتا ہوں، دیکھیں اس کے پاس تو نہ تو کوئی کمپیوٹر تھا لگا ہوا جس کے اندر پورا ریکارڈ ہوتا، اور نہ ہی اس کے پاس کوئی لسٹ تھی کہ کون پیسے کتنے ڈبل کرا کے لے گیا ہوا ہے. آپ تو شروع سے اس کیس کو دیکھتے رہے ہیں، یہ تو کچی پرچی بنا کے دیتا تھا. یہ تو بعض پرچیاں اوقات تو سگریٹ کی ڈبی پہ بھی لکھ بعض دیتا اوقات تھا، سگریٹ کی ڈبے ماچس پہ کی پنی جو ہاتھ تھی پہ بھی لکھ دیتا ہاتھ تھا پہ بھی لوگوں لکھ دیتا کے. تھا. ٹھیک ہے، تو لوگ اس کے کہتا پاس تھا اس کی فوٹو بنوا ہاں لینا. جی، تو اس کے ہاں. پاس تو اس طرح کا ریکارڈ تھا ہی نہیں کہ کون کتنا پیسہ کرا کے لے گیا. اب دوسرے نمبر پہ یہ خود ادھر بیٹھا نہیں ہوتا تھا، اس کے لڑکے بیٹھے ہوتے تھے. آفٹر سم ٹائم شروع میں خود بیٹھتا تھا، پھر اس نے اپنا سٹاف رکھ لیا تھا. تو وہ تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کون کرا کے لے گیا، وہ اس کو خود نہیں تھا پتا کہ کتنے پیسے ڈبل. تو یہ جو کانسیپٹ ہے کہ جی وہ 1 کا 10 کرا کے لے گیا تو نیب نے ان سے ریکوری کی، وہ اس طرح کا نہیں ہے. وہ تو لسٹ ہی کونی تھی، اس کو ہی نہیں تھا پتا کہ کون کرا کے لے گیا. جو لے گیا تھا وہ لے گیا، وہ تو اس کو خود نہیں تھا پتا کون کتنے پیسے لے گیا. جو لالچ میں آیا وہ پھنس گیا، جو لالچ میں نہیں آیا ابتدائی طور پہ 1-2 شارٹس کھیل کے وہ چلا گیا، وہ فائدے میں رہا. ایسے ہی ہے سارے جتنے بھی اس طرح کے پانزی اسکیمز کے اندر آپ اسٹڈی کریں انٹرنیشنل پانزی اسکیمز کو بھی، تو جو انیشیل ڈیز میں پیسے ڈبل کرا کے لے جاتا ہے تو وہ لے گیا. تو جو بعد میں لالچ میں آ گیا کہ جی نہیں میں نے یہ ڈبل ہوئے ہیں، میں نے تو 4 ٹائمز کرانے اس کو ری انویسٹ کرتا ری ہے، انویسٹ کرنا ہے، تو وہ ایسے ہی ہوتا ہے، پھنس ایسے گیا. پھنستے ہیں. ہر اسکیم میں ایسے ہوتا ہے، یہ صرف اس اسکیم میں نہیں. سید حسنین گیلانی صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ڈبل شاہ کی گرفتاری سے لے کے اس کے ایسٹس، اس کی فیملیز، متاثرین کے حوالے سے جو بھی نیب نے ریکوریاں کیں وہ ان کو لوٹا دی گئی ہیں. اور اب یہ کیس نیب کے پاس تو کلوز ہو چکا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں اور پنجاب کی تاریخ میں یہ کیس ہمیشہ زندہ رہے گا. بہت شکریہ جی.